नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा इलाही आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, इल्म हासिल करने वाले अल्लाह के नज़दीक बहुत ही मुकर्रब होते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, अल्लाह ताला कहते हैं सूरत शुअरा में कि रब्बी हबली हुक्मन वल हिकनी बिस्सालिहीन वजाली लिसाना सिद्किन फिल आखिरीन वजालनी मिन वरसतिल जन्नतिन नईम। ये किसने दुआ मांगी थी? ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी थी कि ए मेरे रब, मुझे हुक्म अता कर, मुझे सालेहून और या सालेहीन की सोबत अता कर और बाद में आने वालों में मेरी नामवरी पैदा कर दे। तो ये नामवरी किस चीज़ की होती है? दुनिया के कामों में इल्म की, इल्म की नामवरी, नेकियों की नामवरी, और मुझे नेमतों भरी जन्नत का वारिस बना दे। क्योंकि दुनिया में अल्लाह ताला जितनी मर्जी नेमतें अता फरमाए, जो लेकिन आखिरत की नेमत से महरूम रह गया तो असल में वो महरूम रह गया। तो अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल कर जो इल्म हासिल करते हैं। एक और जगह अब हदीस में फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सिर्फ दो आदमी रश्क के काबिल हैं। एक वो आदमी जिसको अल्लाह ने माल दिया हो, फिर इसे हक की राह में खर्च करने की तौफीक भी दी, और दूसरा वो आदमी जिसे अल्लाह ने दानाई, समझ, अक्ल दी हो, बस वो इसके साथ फैसले करता है और वो दूसरों को भी सिखाता है, खाली अपने पास नहीं रखता, दूसरों को भी सिखाता है। तो आज की जो हमारी आयात हैं सूरत आल इमरान, इंशाअल्लाह ताला आया नंबर 102 से शुरू होती हैं। आप अपने अपने मुसहफ खोल लें, आप अपने अपने कुरान खोल लें और तर्जमा खोल लें। जो भी आपके पास आयात हैं उनको खोल लें, टेक्स्ट देखें पहले। इंशाअल्लाह ताला टेक्स्ट देखने देखने का मतलब ये है कि उसको अच्छी तरह मैं तिलावत प्ले करती हूँ, और जब आप तिलावत सुनेंगे, सुनने के दौरान 13 पेज है। जी, पेज नंबर 13। और अगर आपके पास, अब हम जो किताबें कर रहे हैं मुंतखब आयात, कुरानी आयात, उनके अगर सफ़े हैं तो उनको यूज़ करें। वो नीचे लिखे हुए लिखने के लिए जो नोट्स के लिए जगह बनाई गई है उसको इस्तेमाल करें। आपने तिलावत सुनते वक्त, जब आप तिलावत सुनेंगे तो आपने ये नोट करना है कि कौन सा लफ्ज आपको समझ में आता है। ठीक है? कौन सा लफ्ज आपको समझ में आता है, नंबर वन। दूसरी बात जो आप नोट करेंगे वो ये है, जो अल से नाम शुरू हो रहे, अल अल से नाम शुरू होगा और आखिर में जबर या जेर या पेश होगा, अल से, उसको नाउन कहते हैं। अगर आप दो तीन चीजें जो होती हैं एकदम एक वक्त में इंसान ग्रैस्प कर सकता है, और तीसरी चीज आपको दो जबर दो जेर दो पेश आखिर में आएगा तो उस पर अंडरलाइन आपने करना है। ठीक है? मुश्किल है? नहीं। नहीं। जब आप तिलावत सुनेंगे, नंबर वन, आप तो मायनी पे तवज्जो देंगे, फिर आपको अपने मायनी का पता भी लग जाएगा, हाँ ये मुझे आता था। और अगर आपको तिलावत सुन के आपने क्या करना है, पहला अल, वो लफ्ज जो अल से शुरू हो लेकिन आखिर में उसके क्या हो, जबर जेर और पेश। ठीक है? शुरू अल से हो रहा है और जबर जेर और पेश, और या फिर उस लफ्ज के आखिर में दो जबर दो जेर दो पेश हो। क्लियर? फिर एक बार थोड़ा रिपीट कर दीजिए बाकी। चलो, जबर जेर पेश, अल आखिर के में साथ अल एंड आखिरी में। और आखिर में जबर जेर पेश। शुरू में अल आएगा और आखिर में जबर जेर पेश आएगा। ठीक है? एक अल मुफलिहून, सेकंड पेज का फर्स्ट ऊपर वाली लाइन में अल मुफलिहून।
تو ال بھی ہے اور نون کے اوپر زبر ہے، تو یہ ایسے لفظ، ٹھیک ہے، پھر یہ میں بتاؤں گی، یہ ناؤنز ہے، یہ ہم ناؤنز کی پہچان کر رہے ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ آپ کو پہچان بتاؤں گی کہ قرآن میں پہچان کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دو زبر دو زیر دو پیش پہ اینڈنگ والے لفظ، جن کی اینڈنگ دو زبر دو زیر اور دو پیش سے ہوگی۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون الحمدللہ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، کچھ سمجھ آئی؟ ویسے کتنے لفظ کی سمجھ آئی ہے؟ کتنے پرسنٹ؟ 10، 20، 30، 40، 50؟ یس پہ کسی جگہ 50 تک آ گئی ہے؟ او گڈ، ویری گڈ، 50 تک آ گئی تو ویری گڈ۔ الحمدللہ، اگر کچھ سمجھ آ گئی تو اس کا مطلب ہے
جو تھوڑی آئی ہے وہ اور بھی آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ کس کو کیا سمجھ آتی تقوی کے؟ بچنا بچنا، ڈرنا، بچنا، ڈرنا، یہ سب الفاظ کیونکہ تقوی ہم بار بار سنتے آئے ہیں شروع سے لے کے اب تک۔ روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ تا، قاف، واو، تقو یا تقی، کیونکہ واو جو ہے، اب کچھ چیزیں جو ہے وہ میں بولوں گی آپ یاد رکھیں گے۔ واو حرف علت ہے، تو واو کی جگہ یا بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ واو اور یا حرف علت ہوتے ہیں، اور حمزہ بھی ہوتا ہے، حمزہ آ سکتا ہے ادھر ادھر، لیکن حرف علت جو دو زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، واو اور یا، وہ بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی تقوا یا پہ ختم ہوتا ہے، الف پہ ختم ہوتا ہے، متقی میں یا آ جاتا ہے آخر میں۔ تو روٹ ورڈ ایک خاندان، ایک چیز کی جڑ ہوتی ہے، اور وہ جڑ جو ہے وہ جڑ سے باقی ساری شاخیں اور باقی کے ورڈز نکلتے ہیں۔ تو آج 2 دفعہ یہ آتا ہے، آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، حق تقاتہ، اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسے ڈرنے کا حق ہے اس سے، تقاتہ، ولا تموتن، اور ہرگز نہ تم مرنا، ہرگز تمہیں موت نہ آئے، الا مگر، وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم، اس حال میں، وانتم اور ہو تم، مسلمون مسلمان۔ ایمان کے بعد ایمان کی للکار دی گئی نا، یا ایوہ الذین آمنو اتقوا اللہ، تقوی کرو اللہ تعالیٰ کا، حق کا تقاتہ ہی، جیسے کہ حق ہے، ڈرنے کا حق ہے۔ ایمان کے بعد تقوی کو اختیار کرنے کا حق، جیسے ہونا چاہیے، جیسا حق دینا چاہیے ویسا حق۔ اس ایمان اور اسلام، اور کہا مرتے دم تک یہ رستہ نہیں چھوڑنا۔ تقوی نیکیاں کرنے کا موقع دیتا ہے، نیکیاں کرتے ساتھ ساتھ گناہوں کو چھوڑنا بھی، اور پھر ولا تموتن، ہرگز تمہیں موت نہ آئے۔ تموت، میم واو تے، موت روٹ ورڈ ہے اس کا، ہرگز تمہیں موت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر حق بتا رہے ہیں کہ تمہارا حق کیا ہے، کہ تم تقوی اختیار کرو، ایمان لانے کے بعد اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور بچو کس سے؟ گناہ کرنے سے بچو، ہر اس چیز سے بچو جس سے تمہارے گناہ بڑھ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ یا لوگوں کو، کن لوگوں سے خطاب ہے؟ سب سے پہلے تو ایمان والوں سے، ہم سب سے۔ ہم کہاں ہیں؟ جہاں جہاں بھی دنیا میں آج تک جتنے لوگ ایمان لے کے آئے، سب سے پہلے ایمان لاتے ساتھ ہی ان کو کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے۔ اچھا کیسے آئے گا تقوی؟ کیونکہ کہا گیا ایسا تقوی اختیار کرو جس کا حق ہے، اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کیسے ہے ڈرنے کا حق اللہ کا؟ آج استاذہ جی نے ایک واقعہ سنایا ماشاءاللہ آج کی کلاس میں، صبح کی امیزنگ واقعہ تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسامہ آتے ہیں، اور وہ کسی کی چوری کرنے والی عورت کی سفارش کرتے ہیں کہ اس کو، مختصر بتا رہی ہوں، نہ میں حدیث کوئی سنا رہی ہوں نہ کچھ، ویسے ہی واقعہ سنا رہی ہوں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھے، بہت پیار تھا ان کو۔ تو جب ہی، جیسے ہی حضرت اسامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذکر کیا کہ اس عورت کو سفارش کی کہ بھئی اس کو معاف کر دیا جائے، کیونکہ اس کے اوپر حد کیا آتی تھی چوری کی، کہ اس کا ہاتھ کٹنا تھا،
اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کے تھرو کہا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ اور بے حد غصہ آ گیا، اور انہوں نے آگے سے کہا، لیکن اپنی ٹون نہیں چینج کی، اس کو بڑے آرام سے اس بات کو ہینڈل کرتے ہوئے اس کو کہا کہ آپ ان کی سفارش کر رہے ہیں، آپ کہ جس نے حد توڑی ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی حد توڑ دی، جس نے گناہ کر دیا، مطلب کہ آپ کس کی سفارش کر رہے ہیں؟ جس نے چوری کی ہے، اور وہ بھی اس عورت نے کیا کیا تھا، مختصر یہ کہ اس نے کسی کے تھرو کسی کے زیور لیا اور زیور رکھ لیا، اور پھر وہ زیور جو ہے اس نے بیچ دیا، امانت تھی اس کے پاس، وہ اس نے بیچ دی، اس نے اس کو امانت رکھوائی تھی کہ تم میری امانت رکھو، میں تمہیں پیسے واپس مطلب ہو جائیں گے تو میں لے لوں گی تم سے، یا کیا واٹ ایور اس کی ایک ڈیل تھی، جس کو وہ سبحان اللہ، اللہ کی شان کہ وہ اس عورت نے سارا زیور بیچ کے، اور ایک قسم کا فراڈ ہوئی ہوا نا کہ پیسہ کھا گئے، اور اس کی سفارش تم کرانے آئے ہو۔ حضرت کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ بہت پیارے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہوں نے فوراً ایک دم جھنجھلا کے اور انہوں نے کہا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، کیا کہا؟ اللہ مجھے معاف کر دے۔ کیوں؟ اللہ کو کیوں کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے؟ کیونکہ اس عورت وہ جو انہوں نے کام کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کیا تھا۔ ہمارے ساتھ کتنے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں ناحق کسی کی سفارش کرنی پڑ جاتی ہے، ہم کسی دوست کو، کسی پیارے کو، اس کے منہ کے پیچھے اس کو کہتے ہیں کہ نہیں تم ٹھیک ہو۔ کتنے قتل ایسے ہوتے ہیں جو لوگ قتل کر کے بھاگ جاتے ہیں، اپنے بچوں کو غائب کروا دیتے ہیں، بتاتے ہی نہیں کہ یہ اس نے قتل کیا تھا، ملک سے باہر نکلوا دیتے ہیں کہ تاکہ قانون پکڑ ہی نہ سکے، فوراً ان کو بچا لیتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا، اور لیکن وہ اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا ہے؟ اس کے ہاتھ سے قتل ہوا، بندہ اس نے مار دیا، انہوں نے کہہ کے لا کے بندے اندر کروا کے ایف آئی آر چینج کرا کے سب کچھ کر کے کتنا کر لیں گے بھائی، اور وہ بھی اگلا بندہ بھی شیر ہو جاتا ہے کہ میری تو باپ کی اتنی اپروچ ہے، میرے پاس تو اتنا کچھ ہے اور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو وہاں اللہ کا ڈر کہاں جاتا ہے؟ اور تم مسلمان ہو، تمہیں موت نہ آئے اس حال میں، مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تو تقوی کی زندگی اس کا ٹاپک ہے ان آیات کا، تو تقوی کی زندگی کیسی زندگی ہوگی پھر، جس میں ہر پل، ہر وقت، ہر لمحے کوئی کام کرنے سے پہلے کہ میرے سے کوئی حدود تو نہیں ٹوٹ رہی، کوئی میں ایسا کام تو نہیں کر رہی جس میں اللہ کا حکم ہے۔ آپ اکٹھے رہتے ہیں، آپ کی بہویں رہتی ہیں، بچے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ، ہم لوگ کٹھی فیملیز رہتی ہیں، ہر ایک کی لمٹ ہے۔ جب سورۃ الحجرات اتری تو اس میں کہہ دیا گیا کہ تم ان وقت پہ ایک دوسرے کے کمرے میں آ سکتے ورنہ نہیں آ سکتے، دوسرے کی چیز پہ جھانکنا منع ہے، اس کی پراپرٹی پر پاؤں رکھنا منع ہے، اس کی پراپرٹی میں جانا منع ہے۔ آپ نے ایک لمٹ دی ہے، آپ اس کو لمٹ کو کراس کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اپنے بھی اصول توڑیں گے، دوسروں کا بھی اصول توڑیں گے۔ آپ کسی کے نوکر کو بلاتے ہیں تو آپ کی وہ لمٹ ہے کہ آپ اس کے مالک سے اجازت لیں کہ ہم آپ کے اس کے ملازم کو بلا رہے ہیں یا آپ کی اولاد کو بلا رہے ہیں، آپ سے اس سے بچے سے ہم کام لے سکتے ہیں۔ چھوٹے سے مینرز سے لے کے بڑے مینرز تک اللہ نے بتا دیے ہیں، جب ہم وہاں توڑتے ہیں ہمارے تعلقات خراب ہونے شروع۔ میں فریا کے گھر آتی ہوں، میں فریا کے آ کے لیٹ جاؤں، آ کے یہاں پہ صوفے پہ لیٹ جاؤں، ایک بات کر رہی ہوں، پورا دن بیٹھی رہوں،
مریض کے بارے میں کہا گیا، میں کل حدیث پڑھا رہی تھی تو جب مجھے یہ خیال آیا کہ کل مریض کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں اتنی ریسرچ کر کے ہوں، جو میں الفاظ بتا سکتی ہوں میں ویسے ہی بتاتی ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں کافی دیر تک انتظار کرتا رہا کہ اندر کوئی مریض وہ آدمی تھا اور وہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ کہ بھی وہ نکل آئے تو میں جاؤں، جیسے آئی سی یو ہوتا ہے۔ کہنے لگے میں انتظار کرتا رہا، آخر میں نے اجازت لی، میں اندر چلا گیا تو اس شخص نے جو مریض تھا اس نے کہا میں اتنا تنگ آیا ہوا تھا کہ یہ شخص جاتا ہی نہیں تھا، اللہ آپ پر رحمت کرے۔ تو ہم کسی کے لیے باعث سے اذیت اور زحمت بن جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ڈرو ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں ڈرو، منہ سے کچھ نکال رہے ہو تب ڈرو، کسی کو کوئی اس کی حد کے لمٹ سے زیادہ نہ اس کو کہہ دو۔ اس لیے خاموشی اللہ نے کہا وہ بڑی نعمت ہے، اور خاموشی کی مار بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ کئی دفعہ آپ کچھ بول نہیں رہے ہوتے، خاموش ہوتے ہو، لیکن اگلے بندے کو بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے، اور کئی دفعہ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ نہ بھی کہے جائیں تو آپ کا جو جیسچر ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت جو جیسچر تھا، جو ان کی آگ ان کے منہ سے جیسے لگتا تھا، لال سرخ ہو گیا چہرہ غصے سے پتہ لگ گیا کہ یہ بات ان کو بہت بری لگی، نارمل تو نہیں انسان ایسے ہوتا۔ ہم گھر کے معاملات میں اپنی اولادوں سے دیکھ لیں، اور میں نے بھی اس کلاس میں آج یہی کمنٹ کیا کہ کئی دفعہ آپ ایسے حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسے اذیت ناک چیز ہوتی ہے، نہ وہ نوالا منہ میں اندر جانا ہوتا ہے، نہ نوالا پھینک سکتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑ جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں والدین ہیں، آپ کے گھر میں بچے ہیں، آپ کے گھر میں ساس سسر ہیں، ایسے لوگ ہیں، لیکن اب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہم کرتے ہیں؟ اللہ سے ڈر کے معاملہ کرتے ہیں؟ نہیں، ہم نے رولز بھی کئی دفعہ ریگولیشنز یہ سیٹ کر دیے ہوتے ہیں، اداروں میں دیکھ لیں کیا ہوتا ہے، مسجدوں میں دیکھ لیں کیا ہوتا ہے، ہر جگہ اپنے آس پاس دیکھ لیں، لوگ اپنی لمٹ کراس کر دیتے ہیں، اور جب وہ لمٹ کراس ہو گئی تو اس کا من میں اللہ کا ڈر ہے۔ سمجھ لیں اگر آپ نے کوئی لمٹ کراس کی کسی کی پرائیویٹ لائف میں، کسی کی کوئی بھی ہو، چاہے بچہ ہی کیوں نہ، چھوٹے بچے کو بھی کہتے ہیں اس کو رہنے دے۔ کل میں ایک ڈاکومنٹری سن رہی تھی تو وہ سوال کرتی ہے، مونٹیسری کی ٹیچر تھی، تو اس سے سوال اس سے جو ان کا کوئی انٹرویو ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو سوال کرتا ہوں کہ میرے پاس ایک بچہ تھا، میں نے سب کے سامنے بچوں کے سامنے اس کو کہا کہ بیٹے وہ فلانی بات ذرا سنانا تو صحیح جو تم نے یاد کی تھی، تو بچے نے گالیاں دینی شروع کر دی اور پھر بدتمیزی کر لی اور سب کچھ کر لیا، تو کہنے لگے پھر ایسے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، بعد میں مارا نہ جائے اس کو؟ تو ٹیچر نے کہا کہ آپ اس کو لائے کیوں، ایسے امتحان میں لے کے کیوں آئے، آپ بچے کو چیلنج کیوں کر رہے ہیں، ایسے آپ کیوں اس کو چھیڑ رہے ہیں؟ جو آج کل کے حالات ہیں، ایک ملک کو چھیڑ دیا گیا، جیسے ہی وہ چھیڑا گیا کیا ہوا، بھڑک پڑا نا، اب وہ سنبھالا ہی نہیں جا رہا۔ تو جب آپ کسی کا سکون برباد کرنے کے لیے آپ اپنے تعلقات سیدھا رکھیں، آپ اپنے آپ کو سیدھا رکھیں اللہ سے ڈر کر، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کہا ہے ایسے کرنے کے لیے۔ جب آپ اللہ سے ڈر کے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مددگار ہو جائیں گے۔ کرنا کیا پڑے گا تقوی حاصل کرنے کی؟ اگلی آیت بتاتی ہے، فرماتے اس میں کوئی لفظ ایسا تھا جو آپ نے انڈر لائن کیا؟ جی کوئی کیا؟ یا ایھا الذین آمنو، ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہے اسم، میں بالکل لائٹ آپ کو کراؤں گی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو اس کے اوپر آپ این لکھ لیں، ناؤن، جہاں پہ آپ کو میں کرواؤں گی وہاں این لکھتے جائیں تاکہ اللہ جو ہے وہ ناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ الف لام ہو اور آخر میں زبر زیر اور پیش ہو،
مضبوطی سے پکڑو، بحبل اللہ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو، جمیعاً سب کے سب، ولا تفرقو، اور نہ تم تفرقہ بازی کرو، تم آپس میں دشمن مت بنو، تفرقہ مت کرو، تفرقے میں مت پڑو، وَاذْکُرُوا، اور ذکر کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا، علیکم، تم پر، اذ کنتم، اگر ہو تم، آدان، اگر تم ہو دشمن، آدان، آدان دشمن، عدد کی جمع ہے، ادوف کی جمع، عین دال واو، ادوف، فَأَلَّفَ بَيْنَ، الف تو محبت ڈال دی، محبت ڈال دی، الفت ڈال دی، بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں، فَأَصْبَحْتُمْ، تو تم نے کر دیا، ہو گئے تم، بنعمتی، اس کی نعمت سے، اخوانا، بھائی بھائی، اس کی فضل سے، اس کی کرم سے، اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، ہو گئے تم بھائی بھائی، وَكُنْتُمْ، اور ہو تم، علی شفا، آگ، کنارے پہ، شفا کنارے پہ، حفرتن، گڑے کے، آگ کے گڑے کے، حفرہ گڑا کہتے ہیں، من النار، آگ کے، فَأَنْقَذَكُمْ، فَأَنْقَذَكُمْ، تو بچا لیا تم کو، منہا، اس سے، کذالک، اسی طرح، یبین، بیان کرتا ہے اللہ، یبین اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیات ہی، اس اپنی آیات، لعلکم، تاکہ تم، تہتدون، تم ہدایت پاؤ۔ بڑی زبردست آیت ہے، وَاعْتَصِمُوا، آئین سواد مین، عصم سے، وَاعْتَصِمُوا، شر سے بچنے کے لیے اور پناہ مانگنے کے لیے، اس کا مطلب ہے، عین سواد مین، عصم، مضبوطی سے پکڑو، کس چیز کو مضبوطی سے، کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا، کس چیز کی وجہ سے، شر کی وجہ، شر سے بچنے کے لیے، کہ شر سے بچ جائیں، اور پناہ مانگنے کے لیے کہ اللہ مجھے پناہ میں لے لے، مجھے اپنی کسٹڈی میں لے لے، حفاظت میں لے، بحبل، حبل، ہا با لام، حبل، حبل ہوتا ہے رسی، اللہ کی رسی کون سی ہے؟ اللہ نے ہمیں کون سی رسی کہی گئی؟ قرآن، قرآن لکھ لیں، بہت بڑا بڑا لکھیں، قرآن اللہ کی رسی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر، جمیعاً، دو زبر دو زیر پہ، دو پیش پہ ختم ہو رہا ہے، سارے مل کر، اکٹھے، ناؤن ہے یہ، جمیعاً، سب کٹھے، اللہ بھی، اللہ جمیعاً، سب اللہ کے ساتھ کٹھے مل جاؤ، جیم میم عین، جمع، جمع ہو جاؤ، کہاں پہ؟ قرآن کے ساتھ، حبل رسی کو کہتے ہیں، حبل، قرآن حبل اللہ ہے، مقصد کے ذریعہ ہے، جو وہ قرآن میں نہیں آتا حبل الورید، تو کیا کہتے ہیں وہ؟ شارگ، شارگ سے بھی قریب، رگ، شارگ کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے قرآن ایسی چیز ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، ولا تفرقو، تفرقو فرق، فا را قاف، فرق کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو ایک بتایا تھا کہ فے سے شروع ہونے والے لفظ پھاڑنے کا معنی دیتے ہیں، جب بھی فے آئے گا تو کوئی چیز پھٹے گی اور پھر اس میں سے نکلے گا، جیسے فے سے لفظ بتائیں، صبح نماز پڑھتے ہیں فجر، تو فجر کب نکلتی ہے؟ رات کی، رات پھٹتی ہے تو فجر نکلتی ہے، اور بتائیں فے سے کوئی اور لفظ آتا ہے؟ فتح، فتح کب ہوتی ہے؟ جب انسان کوئی چیز
ہار جاتا ہے پیچھے، ایک ہاری جو ہائی ہوئی چیز ہوتی ہے، اور پھر وہ فتح ہوتی ہے، فتح ہوتا ہے کھولنا، کھل جاتی ہے. خیر، تو جو فلک، فتح، فجر، یہ فے سے جو شروع لفظ ہوتے ہیں، یہاں پہ کیا ہے؟ فرق. فرق ہوتا ہے دو حصوں میں الگ الگ ہو جانا. ولا تفرقو، الگ نہ ہونا، جڑے رہنا یہاں پہ کہا جا رہا ہے. ولا تفرقو، لا آیا. لا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہ تم تفرقے میں پڑنا، الگ نہ ہو جانا، تم تفرقہ نہ ڈال دینا، تم اسلام کو ایک ہی دین سمجھنا، تفرقے میں مت ڈالنا. یعنی اپنی مرضی کا اسلام نہ لے کے آنا. جب انسان ایک رسی کو پکڑ لے، اور رسی کون سی ہے؟ اللہ کے دین کی رسی، اللہ کے قرآن، قرآن قرآن، بار بار کون سی؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن. قرآن قرآن الحبل اللہ، آپ لکھ لیں یہ عربی میں اگر کوئی لکھ سکتا ہے تو. قرآن حبل اللہ ہے. یہ تفسیر میں نے نہیں کی ہے، یہ ابن کثیر کی تفسیر ہے کہ حبل اللہ ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کبھی بھی نہیں بھولنا اس کو کہ کس کو کہا جا رہا ہے پکڑنے کو؟ قرآن کو پکڑ لو. ولا تفرقو، اور تفرقے بازی میں مت پڑھو، اپنی مرضیاں نہ کرو. وَاذْكُرُوا نعمت، اچھا اب قرآن پکڑ لیا، ٹھیک ہے جی، ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، پکڑ لیا. اب کیا کہا گیا؟ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، ذکر کرو. ذکر میں کیا چیز آتی ہے؟ کس کس چیز کے ساتھ ذکر کرتے ہیں ہم؟ دیکھیں آپ، میں لمبی لمبی تفسیریں چاہتی بھی نہیں کہ آپ کو پتہ چلے. میں کہتی ہوں آپ کو ٹو دا پوائنٹ، ٹو دا پوائنٹ، ٹو دا پوائنٹ آپ کو کراؤں، تاکہ آپ اس میں، کیونکہ اگر ہم 2 2 گھنٹے کی تفسیر اس کی شروع کریں گے تو ہم کبھی کہیں نہیں پہنچ سکتے. اس وقت جو اس کو کروانے کا مطلب ہے کہ ایک الفاظ کی پہچان آپ کو آ جائے، آپ کو میننگ سمجھنے آ جائیں، اور میننگز کے ساتھ ساتھ آپ یہ سوچنے لگ جائیں کہ یہ اللہ نے کس لیے مجھے کیوں پڑھا رہا ہے، میں کیوں یہ پڑھ رہی ہوں، میرا کیا مقصد ہے اس کا پڑھنے کا. اللہ کہہ رہے ہیں ذکر کرو نعمت کا. کون سی نعمت؟ یہاں پہ نعمت کا مطلب اسلام کی نعمت. اب آپ کو فرق سمجھ آ رہا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا کیا ہے؟ بِحَبْلِ اللہ، وہ قرآن ہے. کس کو پکڑ کے رکھو؟ قرآن کو. قرآن کو پکڑ کے رکھو گے تو تفرقہ نہیں آئے گا. تفرقہ نہیں آئے گا تو پھر نعمت یاد کرو گے. اور نعمت کس کی؟ اسلام کی. کہ اسلام میں آنے کے بعد تم نے کیا پکڑ لیا؟ کیا پکڑا؟ قرآن. اگر اسلام لانے کے بعد قرآن نہیں پکڑا تو، اگر قرآن کے بعد قرآن نہیں پکڑا تو پھر اسلام کا کوئی فائدہ نہیں، پھر اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں ایمان. اب آپ نا مائنڈ میپ بنا سکتے ہیں. مائنڈ میپ کیسے بناتے ہیں؟ اوپر لکھیں ایمان، ایمان جیسے لائے تو اس کے نیچے لکھیں تقوی. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اس کا مائنڈ میپ بنے گا بڑا پیارا. آپ کو کبھی ساری زندگی نہیں بھولیں گے ان کا آیات کو. پھر تقوی آ گیا، تقوی کے بعد آ گیا حبل، واعتصموا بحبل اللہ. آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 1 پھر 2 پھر 3، کہ ایک چیز کے ساتھ کنیکشن آ رہا ہے، یا ایسے چین بنا سکتے ہیں. ایمان آیا، ایمان کے بعد اللہ کا تقوی آئے گا، تقوی کے بعد آپ نے تقوی ڈر میں آ گیا، ڈر کے مارے انسان نے کیا پکڑا؟ قرآن پکڑ لیا. قرآن پکڑا، قرآن کو فالو کرنے لگ گئے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے نعمت اللہ، اسلام کی نعمت کا قدر کہ شکر ہے. تو یہ سرکل پھر واپس ایسے جائے گا. کچھ سمجھ آ رہی؟ یہ اوپر سے نیچے بھی آئے گا اور نیچے سے اوپر، اور ایسے بھی آ سکتا ہے یوں آ کے کہ ایمان اور پھر واپس ایمان. تب یہ بات مکمل ہوتی ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، جو تم پر اللہ نے نعمت عطا کی. وہ تم پر کیا دی؟ اسلام کی نعمت. اس کنتم، اگر ہو تم، آدان. اب یہ سمجھنے کی بات ہے، آدان دشمن. اور اس کنتم، اگر ہو تم دشمن، ایون کہ تم دشمنی میں ہو، تم پہلے تمہیں کوئی چیزیں اچھی نہیں لگتی تھی قرآن کی، اسلام کی کچھ باتیں تمہیں پسند نہیں تھی، تم دشمن تھے کس کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. عین دال واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ادوون کی یہ جمع ہے. یہ جمع ہے.
اور واحد اس کا کیا ہے؟ سنگولر کیا ہے؟ ادو، عین دال واو، اور یہ آدا ہے، آدان، اور آخر میں دو زبر آ رہی ہے، تو یہ دشمن، تو یہ کیا ہے؟ ناؤن. فَأَلَّفَ، الفت، حمزہ لام فا، الف بین قلوبنا، اللہ تعالیٰ محبت ڈال دے، تو اللہ محبت ڈال دے گا بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں. قلوب قلب کی جمع، قلب دل کو کہتے ہیں، کاف لام بے. قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، اور دل کیا ہوتا ہے؟ ویسے قلب ہوتا ہے الٹ پلٹ کرنے والی چیز، کبھی دل اچھا ہوتا ہے کبھی برا، ایک ہی بندہ ہوتا ہے، کبھی اماں کی کوئی بات اچھی لگ رہی ہوتی ہے کبھی بری لگ رہی ہوتی ہے، کبھی بچوں پہ بڑا پیار آ رہا ہوتا ہے، کبھی دل اچھا ہوتا ہے اور کبھی دل چاہتا ہے ڈنڈا لے کے ان کو ٹھیک کروں، کس طرح ان کی عادتیں صحیح کروں. کبھی ایک ہی بندے سے ایک ہی فرینڈ اچھی لگتی، پھر کوئی نہ کوئی بات اس کی بری لگ جاتی. تو دل الٹ پلٹ ہونے والی چیز ہے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِنَا، بَيْنَ درمیان، قُلُوبِهُمْ قُلُوبِكُمْ تمہارے درمیان، لکم اور تمہارے لیے، آیاتی ہی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ سوری، فَأَصْبَحْتُمْ، 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 سواد باہا. سواد باہا کیا ہوتا ہے؟ کیا لفظ آتا ہے؟ صبح، ہے نا؟ صبح کو کیا کرتے ہیں؟ صبح کا کام کیا ہوتا ہے؟ صبح کا کام میں کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے نا، شروع ہوتا ہے کام. اچھا، صبح کا کام اور کو کہتے ہیں اصبح، اور شام کے کام کو کہتے ہیں امسح. اب سمجھے شام کو؟ تو صبح کے کام کو کہتے ہیں اصبح، اور شام کے کام کو کہتے ہیں اسما. اسما ہاں، عشاء کا جیسے کام، شام کی جو دعائیں ہوتی ہیں، ہاں امسا، مسا جس کو کہتے ہیں. دیکھو، ہو گئے، فَأَصْبَحَ تو ہو گئے، تم جو آخر میں آ رہا ہے تیمیم، تم ہو گئے. فَأَصْبَحَ سواد با ہارو، تو ہو گئے تم بِنِعْمَتِهِ، اس کی نعمت سے. نعمت تو پتہ چل رہا ہے نا، اب تم نعمت تو مجھے نہیں بتانے کی ضرورت ہے، یہ تو آ رہا ہے اس کی نعمت سے. بی ساتھ ہوتا ہے، بسم اللہ ہوتی ہے نا جیسے، تو بی ساتھ، اس کی نعمت سے، اخوانن بھائی بھائی، خون خا واو نون، اخوانن. کون سی نعمت سے بھائی بھائی تم بن گئے؟ دل میں تمہارے خلش بھی تھی، تمہارے برا دل میں آیا بھی، لیکن پھر کون سی چیز واپس جوڑ دیتی ہے؟ اسلام. قرآن کی کلاس کرنی ضروری ہے کہ نہیں؟ کیسے بن گئے بھائی بھائی؟ اپنے گھر بیٹھ کے بھائی بھائی بن جائیں گے؟ نہیں، نکلنا پڑے گا، آنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، یا پڑھنے یا پڑھانے، کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا. اس کے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے وَكُنْتُمْ، اور تھے تم، عَلَى شفا، ایک کنارے پہ. شفا دیکھیں، ایک ہوتا ہے شفا، اپنی پروننسیشن صحیح کر دیں، ایک ہوتا ہے شفا، شین کے نیچے زیر لکھ لیں پلیز، تاکہ آپ کی غلطی نہ ہو، غلطی نہیں کرنی. شفا ہوتی ہے یہ جو ہم نے علاج کیا تو شفا ہوگی، اللہ آپ کو شفا دے. کیا ہے وہ لفظ شفا؟ یہ کیا ہے؟ شین پہ کیا ہے؟ زبر، تو کیا ہوگا لفظ؟ شفا. شفا بولیں ذرا سارے زور سے، شفا. تو شفا ہوتا ہے کنارہ، کارنر. کس نے تجوید پڑھی ہوئی؟ ہونٹوں کے اوپر جو لفظ ہونٹوں پہ آتے ہیں، میم اور با، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شفتین. حروف شفتین وہ کون سے ہوتے ہیں؟ میم اور با، کیونکہ وہ ہونٹ بند ہونے سے ہوتے ہیں. تو جو شفاتن ہونٹوں کو بھی کہتے ہیں، یہ اس لیے کہ ہونٹوں کے کناروں سے وہ لفظ نکلتے ہیں. اب شفا کا مطلب پتا چلا؟ شفا کا مطلب کنارہ. بھولے گا؟
किसी की बेटी का नाम था तो वो बार बार तस्दीक करती थी कि इसका नाम शफा है, हाँ, शिफा नहीं है। किनारा, और देखी, मगर शिफा किनारा, नहीं था। किनारा, शफातन, जो होंठ होते हैं, होंठ, होंठों का किनारा। फरमाया हुफरातिन, क्या है? इसम है हुफरातिन। हुफरातिन इसम है, दो जबर दो जेर दो पेश आखिर में है। जी जी, तो ये इसम है, नाउन ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हुफरातिन, हा फा रा, जमीन को खोदना, गड़े के किनारे। और यहाँ पे हिफरा जो है वो आग का गड़ा कहा गया। हुफरतुन, पहले क्या था? शफा, शफा हुफरतिन, दोनों लफ्ज इकट्ठे मिलके मिनन नार, आग के गड़े के किनारे। ये पूरा लफ्ज, पूरा मीनिंग आता है, आग के गड़े के किनारे। फअन काजाकुम, तो नकाजा, नून काफ जा, रूट वर्ड नजर आ गया आपको बीच में, नकाजा, नून काफ जा। फअन काजाकुम, खतरा या हलाकत से बचना, नकज, नकाजा, खतरे से या हलाकत से बचना। अल्लाह ने क्या किया? तो बचा लिया तुमको, मिनहा, उसमें से। किससे अल्लाह ने बचाया? उस आग के गड़े के किनारे से। किनारे पे जाते जाते कोई चीज तुम्हें रोक ले, एक्सीडेंट होते 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 बंदा रुक जाए, कोई चीज ऐसी आ जाए। कितनी यूट्यूब पे और उन पे उन्होंने वीडियोस बनाई हुई हैं, कोई ना कोई कुत्ता आ जाता है, कोई बिल्ली आ जाती है, आपको पीछे करती है, तो थोड़ी देर में वो चीजें, बिल्डिंग गिर जाती है। कोई अल्लाह ताला की तरफ से बंदा चल रहा है और एकदम से कोई एक्सीडेंट होता है और वो बंदा बच जाता है, तो अल्लाह ताला उसको ऐन होते होते, हमारे जानने वालों के साथ ऐसे हुआ, वो जहाज में जा रहे थे, वो कहते हैं मैं कितनी कोशिश की कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊं, किसी वजह से, कोई नेक वजह थी जिसकी वजह से वो डिले हुए और उसका क्रैश हो गया और वो नहीं गए। और वो बार बार यही सोचते थे कि मैं तो बिल्कुल मौत के मुंह के पास से होके वापस आ गया। तो अल्लाह क्या करता है? आपको बचा लेता है। ये किसकी ताकत है? किसकी वजह से आप बचते हैं? अल्लाह की ताकत से। लेकिन पीछे ये पूरी अबायत को वो करें, कुरान की वजह से, ईमान की वजह से, इस्लाम की वजह से। आपने कई दफा कोई दुआ पढ़ी होती है, कोई अल्लाह के आगे कोई नेकी की होती है, आपने कोई सदका किया होता है, कहीं अल्लाह के रास्ते पे खर्च किया होता है, कभी मत सोचें कि ये मैंने किताब पे खर्च किया तो ये मैंने कहीं जाया कर दिया। आपको नहीं पता आपका $1 एक किताब के ऊपर जो खर्च किया गया, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो इंस्टीट्यूट, कौन से इंस्टीट्यूट में किधर जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, आप नहीं सोच सकते। फरमाया कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयाती, इसी तरह बयान करता है अल्लाह ताला, लकुम, तुम्हारे लिए, आयाती, कौन सी आयात? कुरान की आयात, आयाती ही, यहाँ पे कौन सी आयात मुराद है? उसकी आयात, कुरान की आयत, लाल लकुम, ताकि तुम तहतदून, तुम हदायत पा जाओ, ताकि तुम्हें समझ आ जाए। हदायत खाली ये नहीं है कि किसी को नमाज पढ़ने आ जाए, हदायत खाली ये नहीं है कि किसी को रोजे के काम आ जाए, खाली ये नहीं कि हाज उम्रा करके बैठ जाएं। हदायत ये है कि हर वक्त अल्लाह का डर हो, हर दफा अल्लाह ताला के डर से बंदा जो है वो नेकी की तरफ आ जाए। फरमाया, इतनी बात समझ में आ गई, इस आयत की समझ आ गई, 2 आयतों की। आगे चलूं? वल तकुन, वल तकुन, और चाहिए कि, वल तकुन जो लफ्ज है, चाहिए कि हो, यानी होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। वल तकुन, लाम इसमें एम्फसाइज कर रहा है, जैसे एक चीज को ना वो करते हैं, जोर देते हैं। तर, तरगीब भी नहीं है इसमें ना, वो है ताकीद, ताकीद लफ्ज है, ठीक है, एम्फसाइज करना। वलतकुन, और चाहिए कि हो, होनी चाहिए, जरूर बर जरूर होना चाहिए, क्या? तुम में से, उम्मतुन, एक उम्मत है,
ایک کہاں بھی آ گیا؟ ایک میننگ میں نے کہاں سے نکالا ہے امتن کا؟ لفظ کو دیکھیں غور سے، امتن، دو پیش ویری گڈ، دو پیش ایک، اور یہ دو پیش دو زیر دو زبر جو آخر میں آتا ہے وہ کیا میننگ دیتا ہے؟ ایک، دو زبر دو زیر، میں نے آپ کو انڈر لائن کرنے کو کہا تھا نا کہ جس کے آخر میں دو زبر دو پیش، تو یہ ناؤن ہے، اور یہ ناؤن ایسا ہے کہ ایک امت بتا رہا ہے، امتن یدعون، دال این واو، دا، یا دال این حمزہ دا، دال این واو ہی لکھیں آپ، دعا پکارتے ہیں، پکارتے ہیں کہاں؟ الی الخیر، خیر کی طرف، اس کو انڈر لائن کر لیں، یدعون الی الخیر، الخیر، الخیر کیا ہے؟ ناؤن، ال سے شروع ہو رہا ہے، را کے نیچے زیر ہے، وَيَأْمُرُونَ، حمزہ میم رے، امر سے، حکم دینا، حمزہ میم رے، بالمعروف، معروف عین را فا، اور یہ بھی ناؤن ہے، خیر بھی ناؤن ہے، اور بال الف لام سے شروع ہوا اور فے کے نیچے زیر ہے، این لکھ لیں اوپر، وَيَنْهَوْنَ، اور وہ روکتے ہیں، عن المنکر، منکر سے، منکر بھی ناؤن ہے، ال سے شروع ہوا، را کے نیچے زیر ہے۔ اب یہ سمجھنے والی چیزیں ہیں کہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے، ان کی ایکسپلینیشن اب کریں گے، اور یا خیر کیا ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے خیر، وہ پکارتے ہیں، یا اولئک هم المفلحون، مفلحون، یہی لوگ ہیں وہ جو فلاح پانے ہیں، فا لام ہے فلاح، فلاح فے سے شروع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھٹ کے، فلاح کسان کو کہتے ہیں، کسان کیا کرتا ہے؟ کھیتی باڑی کیا کرتا ہے؟ وہ زمین پھاڑتا ہے، اور جب وہ زمین پہ پھاڑ کے بیج لگاتا ہے فلاح، تو اس کی کیسے اس کو وہ ملتی ہے کامیابی کہ وہ فصل اگاتی ہے، تو وہ کچھ محنت کرتا ہے تو فلاح نکلتی ہے نا، فلاح ایسا کسان ہے، وہ کبھی بھی وہ یہ جو فلاح والا ہوتا ہے کسان، یہ کبھی بھی نہیں نہ اس کو ناکامی ہوتی، کیونکہ اس نے محنت کی ہوتی ہے، اس کی محنت ضائع نہیں ہوتی، اگر اس نے اللہ کی خاطر کیا پھر نقصان بھی ہو جائے پھر بھی اجر ہے، اس کا مال چوری بھی ہو جائے تب بھی اس کو صدقہ لکھا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے کام اللہ کی خاطر کیا ہوتا ہے، لوگوں کے خاطر نہیں کیا ہوتا۔ کتنی بڑی یہ بات ہے فلاح۔ جب کامیابی کا آپ کو انجام کا پتہ چل گیا، اب دو کام کرنے کو کہے گئے امت کو کہ تم بنائے گئے ہو ضرور تم میں سے، یعنی کہ چاہیے، ہونی چاہیے ہر حال میں ایسی امت جو یدعونا، جو پکارے خیر کی طرف، خیر کہتے ہیں بھلائی کو، ہر وہ چیز جو لوگوں کو اچھی لگے وہ خیر ہوتی ہے، اور ہر اچھی بات جو لوگوں کو فائدہ ہو جی، ہر وہ بات خیر ہے، خیر۔ امام باقر کہتے ہیں، جو امام باقر کون تھے؟ زین العابدین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھ کر کہا تھا کہ الخیر قرآن اور سنت کا اتباع ہے۔ الخیر کیا ہے؟ قرآن اور سنت کا اتباع، اس کی پیروی کرنا۔ ایک اور جو ہے تفسیر القرآن کرنے پر کہتے ہیں کہ الخیر قرآن اور سنت سے مواقفت کرنے کے بارے میں، کہ قرآن اور سنت کے مطابق چلنا، خیر کی طرف بلانا، تو خیر دین کی طرف بلانے کو کہا جاتا ہے، عرف عام ہے یہ اچھائی۔ عرف عام کیا ہوتا ہے؟ عرف ہوتا ہے پہچان، عین را سے، معروف، عرف ہوتا ہے پہچان ہونا، یعرفون ابناءہم، وہ سورۃ البقرہ میں آپ نے اگر کبھی پڑھا ہو کہ وہ پہچانتے ہیں، عرف ہے ان کو، وہ ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ان کو تھی لیکن ماننے کو تیار نہیں تھے، تو کہا کہ معروف کی طرف بلاتے ہیں، وہ حکم دیتے ہیں، امر
امر ہوتا ہے حکم دیتے ہیں معروف کا. ان کا پہلا کام، اس امت کا کیا کام ہونا چاہیے؟ نمبر 1 خیر کی طرف بلانا، خیر کے راستے پہ جانا. نمبر 2 معروف کا حکم دینا، نیکی کا حکم دینا. اور یہ جو میں نے واقعہ بتایا آپ کو کہ نیکی کا حکم دینا، اس میں کتنا اچھا بیٹھ رہا ہے کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کسی کی اور کی ایسی چوری کی سفارش کر رہے ہیں، چوری کرنے والی عورت کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نا یہ نہیں تم کر سکتے، غلط بات کی سفارش نہیں کر سکتے. کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتا ہے کہ آپ بڑی ہیں، آپ آئیں اس کا چیز کا فیصلہ کر دیں، تو آپ ہر وقت اپنی دوست کا ساتھ دیں. نہیں، اب جو حق بات ہے وہ کریں کہ نہیں تمہاری بھی یہ غلطی ہے، تمہیں بھی ایسے نہیں بیہیو کرنا چاہیے تھا، تم بھی اس کی باؤنڈری میں گھس گئی. یا دو بندوں کا آپس میں ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اینی گواہ ہیں، اور آپ چپ کر جائیں کہ نہیں میں آپ کے ملنے والے تھے، اب میں کیا بولوں. گواہی اور مشورہ دونوں مطلب مشورہ، گواہی، حق کا ساتھ دینا، انصاف کا. وہ جو ہفتے والے تھے، سبت والے، کس کس کی پکڑ ہوئی تھی؟ کن کو بنایا گیا تھا، بندر بنا دیا گیا تھا؟ جی، کن کو بنایا گیا تھا بندر؟ جنہوں نے ایک تو مچھلیاں، وہ انہوں نے بات نہیں مانی تھی، اور دوسرے وہ بھی جو چپ بیٹھے رہے، دیکھتے رہے، تماشا دیکھتے رہے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی کسی قسم کی بھی. تو خالی تماشا ہی نہیں دیکھنا، یہ بھی ہے بات کہ غور سے اس بات کو بھی نوٹ کرنا چاہیے کہ یہ قرآن وہی کرے گا نا بھائی جو اللہ اور رسول کی کتاب پڑھے گا، جس کو رائٹ اینڈ رانگ کا پتہ ہوگا، جو معروف جانتا ہوگا، جو عرف جانتا ہوتا، جو پہچان. ہم بار بار کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ دے دے. معرفت کیا؟ یہ عرف سے. معرفت بھی لفظ اللہ تعالیٰ کے یہ عرف سے کہ ہمیں پہچان دے دے اللہ تعالیٰ. تو جو عرف ہے وہ ہر وہ نیکی ہے. تو معروف کیا چیز ہے؟ قرآن اور سنت. حکم دیتے ہیں قرآن اور سنت کا، ساتھ ہی لکھ لیں قرآن اور سنت. اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں نا کہ تمہیں آیات، پچھلی آیت میں آیا نا کہ تمہیں آیات اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے تاکہ تم راہ پا جاؤ، تاکہ تم یہ نشانیاں دیکھ کے، یہ روشن نشانیاں دیکھ کے تمہیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ مجھے اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے، ہمیں سیدھا رستہ کیسے حاصل کرنا ہے. پھر ایک دو کرنے کے کام بتائے اور ایک روکنے کا. یا نہاؤنا، نہیں سے، نون ہاں یا نہیں کرنا بھائی، روکا گیا یہ کام نہیں کرنا. ینہونا عن المنکر، کس سے؟ منکر سے. منکر کیا ہے؟ منکر روٹ ورڈ کیا نظر آ رہا ہے؟ نون کاف را، نکر. اردو میں بھی میں نے بڑے آرام سے سیکھا تھا، نہ کر نہ کر نہ کر. جو عقل اور دین دونوں کو نہ بھاتا ہو، جس کو عقل بھی منکر کہتی ہو کہ یہ غلط کام ہے. تو بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ضروری ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں. اور یہ معروف کا اپوزٹ ہے، ساتھ ہی معروف ہے، ساتھ ہی اس کا اپوزٹ ہے. یہ فلاح پانے والے ہیں. ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جانا، کالذین، مانند ان دونوں کے، تفرقوا. اب آپ کو تفرقہ میں نے کروا دیا لفظ، جو تفرقہ ڈالیں، واختلفوا، اور اختلاف کریں. خا لام فارو روٹ ورڈ ہے، جو اختلاف کریں، ہر وقت اپوزیشن میں بیٹھے ہوں. من بعد ما جاءہم البینات، جب واضح نشانیاں آ جائیں. بینات، البینات کیا ہے؟ ناؤن، ال سے شروع ہو رہا ہے اور تا کے اوپر پیش ہے. جب واضح نشانیاں آنے کے بعد یہ
یہ لوگ اختلاف کرنے لگے. یہ کس کی طرف اشارہ؟ اہل کتاب کی طرف. کتاب ان کو بھی دی گئی تھی، کتابیں ان کو بھی دی گئی تھی، ان کو تورات دی گئی تھی. یہ کون ہے تفرقے اور اختلاف والے؟ کون ہیں؟ اہل کتاب ہیں. ان کو یہ سب کچھ دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے قرآن کو نہیں پکڑا، انہوں نے اپنی کتابوں کو نہیں پکڑا، چھوڑ دیا. حبل جو رسی تھی اللہ کی اس کو بھی چھوڑ دیا، جو جوڑنے والی چیز تھی اس کو چھوڑ کے تفرقے میں پڑھ کے جب جڑے نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ٹکڑے ٹکڑے. اللہ کو جڑنے کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹکڑے ہو گئے. اپنے اپنے رستے، اپنے اپنے دماغ سے سوچنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے عذاب عظیم ہے. عذاب اور عظیم دونوں ناؤن ہیں، دو پیش پہ ختم ہو رہے ہیں. بہت بڑا عذاب، اور عذاب کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ بہت بڑا. عظیم ویسے عین ضاد میم ہوتا ہے عظیم. عظیم کا جو ہے عظم جو ہے وہ اونٹ کی اس ہڈی کو کہتے ہیں جو سب سے بڑی ہوتی ہے، کیونکہ عربوں کو ان کی جو آس پار کے سراؤنڈنگز تھے ان کے ساتھ ہی لفظ کو سمجھایا جاتا تھا تاکہ وہ سمجھ سکیں. تو عظیم مینز بہت بڑا. فرمایا یوم، اس دن، تب ید با یا دود، بیدا. بیدا انڈے کو کہتے ہیں. انڈے کی سفیدی مشہور ہے. تب ید سفید ہو جائیں گے. وجوہ واو جیم ہے چہرے. وجہ اللہ، ہم کس کے لیے کام کرتے ہیں؟ وجہ اللہ. وجہ واو جیم ہا. ایک دفعہ روٹ ورڈ سمجھ آ جائے نا پھر اس سے سارے بچے، اس کا سارا خاندان، آپ کو ایک خاندان پہچان لیتے ہیں. اچھا یہ قریشی ہیں، سارا خاندان قریشی ہے. اچھا یہ فیصل آبادی، یہ لگتا ملتان کے ہیں. علاقوں کے حساب سے بھی ان کی پہچان ہوتی ہے. اور اچھا یہ تو پنجابی لگتے ہیں. تو یہ پہچان جو ہے نا، ایک دفعہ روٹ ورڈ پتا چل جائے، بس آپ جیسے ہی لفظ دیکھیں گے، کتنا ہی بڑا کیوں نہیں لفظ ہو، چھوٹا لفظ ہو، آپ اس کے روٹ کو پہنچیں گے تو آپ اس کو سوچنا شروع کر دیں. اس لیے قرآن کو غور و فکر کے لیے پیدا کیا گیا. غور و فکر. وجوہن ناؤن ہے، نظر آ رہا ہے چہرے؟ جی آخر میں ماشاءاللہ تنوین ہے. تو وجوہن تب ید وجوہن و تسود، اور تسود وجوہ. تسود سین واو دال، سیاہ ہوں گے کچھ چہرے. اب یہ اللہ تعالیٰ بتانے لگے ہیں کہ کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے جو ہیں وہ کامیاب ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو فرقے میں ڈال دیا نا، تفرقہ کر لیا، انہوں نے اختلاف کر لیا. تو فَأَمَّا الَّذِينَ، اب اللہ تعالیٰ ان کو ایکسپلین کرتے ہیں پھر. اور جو لوگ الَّذِينَ، وہ لوگ جو اسودتو، جن کے چہرے کالے ہوئے، وجوہہم، چہرے کالے ہو گئے ان کے، سیاہ ہو گئے. اکفرتم، کیا کفر کیا تم نے؟ بعد ایمانکم، تم ایمان کے بعد. انہوں نے ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا. ایمان لے آئے اور کفر کیا، انکار کر دیا. کس کا؟ تفرقے بازی کی وجہ سے. انہوں نے اپنی رائے حاصل کرنے کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا، ایمان ضائع کر دیا. فذوقوا، زا واو کاف، چکھو ذوق سے، زا واو کاف. فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ پس چکھو العذاب، عذاب، بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے. اب جن کے چہرے روشن ہوں گے ان کو اللہ کی رحمت میں جگہ ملے گی، لیکن جنہوں نے کفر کیا، سب سے پہلے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا وہ عذاب کا مزہ چکھیں گے، تاکہ انہوں نے ان کی کفر کی وجہ سے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابیض، اور جن لوگوں کے سفید ہوں گے چہرے، وجوہہم، ففی، تو بیچ میں ہوں گے، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے. اللہ کی رحمت کیا ہے؟ جنت. نعمت کا لفظ آیا اسلام کے لیے، اور یہاں پہ رحمت کا لفظ آیا جنت کے لیے. اللہ کی رحمت بہت بڑی جنت میں ڈالنے کے لیے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہے ہیں کہ تم جن کے چہرے سیاہ اور چہرے کالے. چہرہ کب کالا اور سیاہ ہوتا ہے؟
آپ نے چہروں پہ دیکھا ہے کبھی کسی کے چہرے پہ نفرت آتی ہو، کراہت آتی ہو، ان کا کیا اچھا لگتا ہے چہرہ؟ فوراً ان کے منہ میں ایسے بسوڑ سا جاتا ہے۔ تو چہرے روشن کس طرح ہوتے ہیں؟ قرآن پڑھنے والوں کے چہرے روشن ہوتے ہیں، جو پریکٹسنگ مسلم ہوتے ہیں ان کی آپ دیکھیں گے چہرے، ان کے چہرے رونق ہوگی۔ جب آپ، کیونکہ ایسے لوگ، ایسی جماعت کامیابی کی نشانی بتائی جا رہی ہے، ان کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان کا جو ہے، جب تک تعلق قرآن کے ساتھ ہوتا ہے، پھر اس کا یہ نہیں مطلب ہوتا کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے۔ ان کو دنیا میں ملے نہ ملے، دے ڈونٹ کیئر، ان کو آخرت کا خیال آ رہا ہوتا ہے کہ آخرت میں ان کی جگہ بن جائے۔ اور یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا، جو ہم تمہیں پڑھ کے سنا رہے ہیں، ہم سنا رہے ہیں، نتلوہا، ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو سنایا جا رہا ہے تم کو اللہ کا کلام حق کے ساتھ، بالحق، وما اللہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ، یرید ظلمن، چاہتا ظلم کرنا، دو زبر اس کے اوپر بھی ہے، یہ بھی ناؤن ہے، للعالمین، اور للعالمین تمام جہان والوں پر۔ اللہ تعالیٰ جہان والوں پر، دنیا والوں پر ظلم کرنے کو والا نہیں، ان کا کوئی ارادہ نہیں، یریدو نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ کوئی ارادہ نہیں کہ وہ ظلم کرے عالمین پر، اپنے عالم پہ جو اس نے بنایا اس پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے فی السماوات، وما فی الارض، اور زمین بھی، دونوں ناؤنز ہیں، الارض اور السماوات، الی اللہ ترجع الامور، اور طرف اللہ کے ہی، رجع ریم جا رجا را جیم عین، رجع لوٹتے ہیں، الامور سارے معاملات، اللہ کی طرف سارے معاملات لوٹتے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہم نے بھی لوٹنا ہے۔ ہمارے کام سارے، چاہے ہم نیکی کریں چاہے ہم بدی کر رہے ہیں، سب لکھے جا رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہا ہے، تو سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھیں گے، سارا معاملہ اللہ کے پاس جائے گا، تو کس نے کس نیت سے کیا 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 نہیں کیا۔ تو اس وقت بہترین لوگوں کا چھانٹ ہو جائے گی، جب لوگ جو ہیں وہ اپنی کرنے پہ آئیں گے۔ یہاں پر ایک واقعہ آتا ہے ان کا، مصعب بن عمیر کا، سبحان اللہ، میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا، دورہ قرآن میں بھی ذکر کیا تھا۔ مصعب بن عمیر بہت ہی لاڈلے تھے، ایک دفعہ امپورٹڈ کپڑے پہنتے تھے، ہم بھی ایسے نہیں، ایک دفعہ جو جوڑا پہن لیتے تھے اس کی باری نہیں آتی تھی، دوبارہ نہیں پہنتے تھے وہ۔ کس نے لاڈ کیے؟ ماں باپ نے، ماں باپ نے ان کو اتنا اچھا رکھا ہوا تھا، ماں باپ کی اتنی محبت تھی، دولت بھی بہت تھی، لیکن اسلام لائے، ماں ناراض ہو گئی، ہر وقت دینے والی ماں ناراض ہو گئی۔ اب ماں جب ناراض ہو گئی، ماں نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں یہ نہیں کروں گی، میں وہ نہیں کروں گی، میں تمہیں پوچھوں گی نہیں، میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ سبحان اللہ، جب ماں ناراض ہوئی تو بڑے پریشان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا کہ آپ دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم صبر کرو اور اپنی ماں کے ساتھ دعا کرو۔ دوسرے بھائی نے زبردستی منہ میں کھایا، کہا میں نے کھانا نہیں، کتنے دن ہو گئے، پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے تھے، کھانا نہیں کھایا تھا، اور کہا میں کپڑے نہیں بدلوں گی، میں یہ نہیں کروں گی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کا دل بدلا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان سے محبت بھی چلی گئی، ماں باپ کی محبت بھی چلی گئی، دولت بھی چلی گئی، وہ نہیں پہنتے تھے، نکل آئے وہاں سے، ماں کے پاس سے، اب ہر چیز چھوڑ دی۔ آسان ہے کوئی اپنا آرام چھوڑنا؟ اور جنگ احد میں اللہ نے ان کو شہادت دی، اور جب ایمان کی زندگی انہوں نے اختیار کی، جو ایمان کی زندگی ہے، اور حبل اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا، تو قرآن سے مضبوط تعلق اور ایمان جب بڑھ گیا تو یہ وہ ساری جو دنیا کے کنیکشنز تھے وہ سارے ٹوٹ گئے۔ اور پھر
جب ان کو شہادت ملی تو ان کے پاس ایسا کفن نہیں تھا جو نیچے سے پیر جو تھے وہ ڈھکتے، جب پیر نہیں ڈھکے جاتے تھے تو سر ڈھکتے تھے، تو پیر نہیں ڈھکے جاتے تھے۔ آخر کار کیا ڈیسائیڈ ہوا کہ سر ڈھک دو اور پیروں کو کے اوپر گھاس ڈال دو۔ تو ہم ہوتے تو ہم کہتے اچھا پتہ نہیں کون سے کام کیا تھا جو اس کو کفن ہی نصیب ہوا۔ اس لیے ایسی باتیں، جو منہ سے ایسی باتیں نکالنا جرم، ایسا اخلاق اللہ تعالیٰ نے اپنانے سے منع کروایا، فرمایا اپنے منہ کا اپنی زبانوں کو روکو کہیں ایسا نہ ہو۔ تو یہ تو اسلام کے وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شہادتیں نصیب کی ہیں، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو جن کے دل سفید ہو جائیں، جن کے دل دنیا میں کالے اور سفید ہوتے ہیں، وہ دنیا اور کالے میں روشن کیسے ہوں گے آخرت میں؟ دل میں جس کے کالک ہوگی، جس کے دل میں نفرت ہوگی، جس کے دل میں بغض ہوگا، جس کے دل میں ہر چیز کھوٹ ہوگی، وہ آگے تو نہیں اس کو مل سکتا کچھ بھی۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو یہ پسند ہے کہ اس کی امت میں سے، اس امت میں سے ہو، یہ جو امت بتائی گئی ہے امر بن معروف و نہی عن منکر والی امت میں سے ہو، تو اسے پھر یہ ایک شرط پوری کرنی ہوگی، یعنی کہ منکر سے دور رہنا پڑے گا، معروف کا حکم دینا پڑے گا، اور اس کو جو مطلوبہ ایمان ہے، یعنی کہ جو ڈیمانڈ ہو رہی ہے جیسے ایمان کی یا حقیقی ایمان ہے، اس کو اپنانا پڑے گا۔ اور فرماتے تھے کہ اہل کتاب اگر ایمان لاتے تو ان کے لیے اچھا تھا، بہتر ہوتا، جس ایمان کے بعد ان کو وہ منکر ہو گئے تو وہ نافرمان ہو گئے۔ اسی لیے یہاں پر جو کن تم ہے، آگے جو آ رہا ہے کن تم کے دو معنی ہیں، یہ کانا سے ہوتا ہے، پلیز اس کو لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ کن تم کانا سے ہوتا ہے، کانا کے دو معنی ہوتے ہیں، کانا تھے پاسٹ سے اور پریزنٹ بھی ہوتا ہے، کانا تھے تم اور ہو تم۔ اب دور اول کی بات کی جا رہی ہے، کن تم تھے تم خیر امت، تم تھے بھی اور تم ہو بھی، ایک لفظ کتنی پاور لگ رہا ہے، سمجھا رہی؟ یہ کانا سے کن تم بنا ہے، اور تھے بھی اور تم ہو بھی۔ کیا تم ہو؟ تم دور اول میں بھی تھے اور اب بھی ہو، خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اللہ اکبر، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم دنیا میں بھی بہترین گروہ اور آخرت میں بھی تو ہو گئی، اخرجت، نکلو، خرج، خاراجیم، اخرجت، نکالی گئی ہو، للناسی، لوگوں کے لیے۔ ہم کس لیے امت اللہ کی؟ یہ ابھی ہمیں اتنا بڑا ایک ٹائٹل دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے اخرجت للناسی، تم نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے، تمہاری تو ذمہ داری ہے لوگ۔ اور صحابہ اکرام کو خطاب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی بتایا جا رہا ہے، اور بعد میں بھی آنے والے سب، ایوری بڈی از انکلوڈیڈ۔ تم کس لیے نکلی ہو؟ انسانیت کے لیے۔ اخرجت للناس تأمرون، تم حکم دیتی ہو بالمعروف، یہ سب میں ایکسپلین کر چکی ہوں الفاظ، لیکن اب میں صرف آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں کہ اس کا میننگ کیا ہے۔ تم معروف کا حکم دیتی ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم منع کرتے ہو۔ تم وہ امت ہو جو اسلام کا پیغام لے کر آئی ہو، تمہیں چوز کیا گیا ہے انسانیت کی بھلائی کے لیے، تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے، تمہیں وہ کام دیا گیا ہے، یعنی کہ امر بن معروف اور نہی عن المنکر کا۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ کے، ایمان لانا ہے تم کو اللہ کا۔ اگر ایمان لاؤ گے تو یہ کام کرو گے، بلو، اور اگر آمنا، اور یہ کہ اللہ ایمان لاتے، اہل الکتاب، اہل کتاب، لکانا، تو ہوتا خیر اللہم، ان کے لیے بہتر ہوتا، ان کے لیے بہتر اگر وہ ایمان لاتے۔ کچھ لوگ ایمان والے جو تھے، وہ جو اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر ہوتا۔ ومنہم، اور ان میں سے، المؤمنون، مومن ہیں، اور اکثر ہم
اور اکثرہم، اور اکثر ان کے، لفاسقون، البتہ نافرمان ہے، فاسق ہیں. فا سین قاف، فسق. المؤمنون بھی ناؤن ہے، اور المومن میم باؤن. مومن کا ایمان سے ہے، امن. جو اسلام لے آتا ہے وہ امن میں آتا ہے. تو حمزہ میم نون اس کا روٹ ہے. اس سے سارے لفظ آتے ہیں، مومن، ایمان، المؤمنون، سب کسی کا روٹ ورڈ ہے، ایک ہی خاندان ہے. اور فاسق، فاسین کاف، فسق سے جو نافرمانی کرتا. تو ساری بھلائیاں، خیر، سب کچھ جمع ہو جائے گی جب تم یہ کام کرو گے. تمہارا کام یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری کا کام دیا گیا. صحابہ کرام نے بھی اس کام کو بہترین طریقے سے کیا. کوئی شخص پیٹ بھر کر کھانا کھا ہی نہیں سکتا تھا جب تک اس کو یہ نہ پتا ہوتا کہ شاید میرا کوئی ہمسایہ بھوکا نہ ہو. وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص پیٹ بھر کر کھا رہے اور اس کا ساتھی بھوکا ہو تو وہ مومن نہیں. حدیث میں ہے یہ. جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، یہ بھی حدیث میں ہے. خود غرضی کی تو کہیں گنجائش ہی نہیں ہے. اسی لیے جیسے ہی کوئی مومن آپ کو کوئی کسی نیک کام کے لیے بلاتا ہے، آپ اس کو تو آپ کہتے ہیں یہ تو روز مانگتی رہتی، یہ تو روز مانگتا رہتا ہے، اس کا کام ہے. نہیں، آپ کی گنجائش 1 روپے کی، آپ کی گنجائش 50 سینٹس کی ہے. آپ اپنی گنجائش کے مطابق اس میں حصہ ڈال دیں. آپ کو کوئی روکے گا نہیں، کوئی آپ کو کہے گا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے احد کے برابر سونا خرچ کرے کوئی، اگر کوئی احد کے برابر سونا خرچ کرے تو اس کے سیر اور اس کے سیر بلکہ 8 سیر کے برابر بھی نہ پہنچے گا جن لوگوں نے اس وقت قربانیاں دی تھی. یعنی قربانیاں جو صحابہ کرام نے اس وقت دی گئی، وہ کیوں ان کی قربانیاں اتنی بڑی، ان کو اتنا مقام ہے، ان کو اتنے درجات ہیں، کیونکہ انہوں نے اس وقت قربانی دی، اس وقت دیا اللہ کے راستے پر جب یہ مصعب بن عمیر کا کیوں میں نے ذکر کیا ہے. انہوں نے اس وقت قربانی دی جس وقت ضرورت تھی، اور ان کو کوئی لالچ نہیں تھی کہ ہمیں کوئی واپس ملے گا. کوئی مال غنیمت نہیں مل رہا تھا اس وقت، کوئی بھی قسم کا کچھ نہیں تھا. اور یہ تو ایلیٹ کلاس تھی، یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یہ تو ایلیٹ اس میں سے تھے. اور مال کی کمی ہو جانا، محبت کی کمی ہو جانا، ہر چیز کی قربانی دینا، ان لوگوں نے قربانی دی ہے. اور انہوں نے گراؤنڈ پریپیئر کیا کس کے لیے؟ آگے آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے لیے. تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا نیکی کے کام کے لیے. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ سبحان اللہ کون سے نیکی کے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہمیں فائدہ دیں اور یا ہم کسی کے فائدے مند کے بنیں؟ جی، شاباش. نمبر 1 علم حاصل کریں، اس کو آگے پھیلائیں، بالکل اپنے اندر لے کے آئیں. اور کوئی پریشان ہے تو اس کی ہیلپ کر دیں. جو بھی ویلفیئر، لکھیں بڑا بڑا، ویلفیئر کا کوئی بھی کام. ویلفیئر کیا کرتے ہیں اس کو بتائیں؟ ویلفیئر کا ذرا زور سے ڈالیں، اس میں زور ڈالیں. ویلفیئر، کسی کے ساتھ، ہاں، جس کے ساتھ خیر خواہی کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا نا؟ ویلفیئر کا کام، کوئی بھی ویلفیئر کا کام ہے، وہ چاہے کوئی اسکول کا ہے، کوئی شیلٹر ہے، اب بولی جائیں آپ، کوئی مسجد ہے، یتیم ہے، آرفنیج ہے، کہیں سے بھی کوئی کان میں بات پڑ جائے اس کو یہ مت سوچیں. کوئی چیریٹی ہے، کوئی کان میں بات پڑ جائے. مجھے جیسے کہ ابھی کسی نے کہا کہ آپ پاس کوئی پرانا کوئی لیپ ٹاپ، کوئی کچھ پڑا ہے گھر میں، تاریں ہی باجی پڑی نا، وہ لے آئے گا اٹھا کے. ہمارے غریب سے غریبوں کو بیچاروں کو آن لائن کلاسیں کرنی پڑ رہی ہیں، وہ چلتے نہیں نا وہاں تو جاتے پرانے سے. کر لیتے ہیں وہ لوگ. تو کوئی بھی چیز پڑی ہے جو کہ جیسے وہ ہے، آئی پیڈ ہے، لیپ ٹاپ ہے، کوئی بھی چیز آپ کے پاس پڑی ہے، آپ لیتے آئے گا. میں نے بھی سوچا، میں نے کہا میں اپنا ایک جوڑا رکھ جاؤں گی، ان کی چیز لے جاؤں، جو ان کو میرے جوڑے جانے کی کیا فائدہ، میں کوئی بات نہیں، کچھ نہیں فرق پڑتا. یہ ہے اصل. آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ میں کہاں
کوئی ڈفرنس پہ کر سکتی ہوں، میں کہاں کسی کے لیے کام ہو سکتی ہوں؟ تو اور پھر امر بن معروف اور نہیں عن منکر میں کیا کرنا چاہیے، کیا چیز آئے گی کہ برائی، سب سے پہلے تو وہ حدیث ہی یاد کر لینا کہ جب برائی دیکھیں تو کم از کم ہاتھ سے روکیں، اگر ہاتھ سے نہیں رکتے تو زبان سے کہیں، اگر زبان سے نہیں، کمزور ہیں آپ، بے بس ہیں، نہیں روک سکتے کسی کو زبان سے بھی، تو پھر کیا کریں؟ کم از کم دل میں برا جانیں، ایمان کی یہ شرط ہے کہ کم از کم دل میں برا جانیں، اور یہی بات مائنڈ میں آنی چاہیے کہ جہاں آپ کر سکتے ہیں وہاں پہ یہ کام میں کام کریں، مسجد ہے، خیر ہے، بھلائی کا کام ہے، کوئی بھی کام ہے، اس کو کم نہ سمجھیں اور اس کے اندر حصہ ڈال دیں، ہر نیکی ہر بھلائی کی طرف بلائیں، ہر چیز کی طرف، ایون کہ نماز ٹائم پہ پڑھیں، خود بھی پڑھیں اور لوگوں کو بھی بلائیں، اور بے سہارا مجبور لوگ جن کے، اور شاید آپ کسی کو کوئی سکون کا کچھ بھی، آپ شاید ایک لفظ بھی کہہ سکیں، جیسے بیمار ہیں ان کو جا کے کچھ کرنا، والنٹیئر کرنا سینئرز کی، اور کیا کر سکتے ہیں، کاؤنسلنگ کر دینا، اور معروف جانی پہچانی بھلائیاں ساری، اور منکر ہر وہ چیز ہے جو عقل کو بری لگتی ہے، کسی کی مدد کے لیے آگے بڑھنا، یہ بہت بڑا سوشل ویلفیئر کا کام ہے، اور اس کا حکم دیا جا رہا ہے کہ امت مسلمہ کو کیا کرنا ہے؟ تم میں سے ضرور ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور اگر تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقے میں پڑ گئے، انہوں نے اختلاف کیا، ان میں مت ہو جانا، اور ان کے چہرے صاف بتا دیے گئے کہ کالے چہرے کن کے ہوں گے قیامت کے دن، اور سفید چہرے اپنی نیکیوں کی وجہ سے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں، انسان وہی بات ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن۔ آپ نے کوئی بات کرنی ہے، کوئی بات آپ کے مائنڈ میں آئی تو مجھے بتائیں۔ تنہاؤنا نہیں، نون ہا یا، میں نے روٹ ورڈ رکھوا دیا، امور حمزہ میم رے امر، کوئی رہ گیا ہو تو مجھ سے پوچھ لیں۔ آپ کا ہوم ورک اس لیسن کے متعلق انڈر لائن کریں، یدعون الی الخیر کو انڈر لائن کریں، یہ ہے آپ کا ہوم ورک آج کا۔ آیا نمبر 100 یدعون الی الخیر کو آپ انڈر لائن کریں۔ آیا نمبر 104 آپ کا ہوم ورک ہے کہ نیکی کی دعوت، عمل کی دعوت، قرآن کی کلاس کی دعوت، صدقہ دینے کی دعوت، صدقہ جاریہ کی دعوت، کوئی بھلائی اس کی دعوت دینی ہے آپ نے۔ یہ آپ نے ہوم ورک بڑا بڑا نیچے لکھ لیں، اور پھر اپنا کوئی واقعہ کچھ بھی آپ بات شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نا، ہم کتنی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم ایسی کوئی کلاس ہوتی ہے یا کچھ ہوتی ہے اس میں ہمیں شرم آتی ہے بات کرتے وقت۔ اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے واٹس ایپ پہ، میں اگلی کلاس میں نہیں ہوں گی لیکن کیونکہ میں فلائٹ میں ہوں گی، لیکن میں آپ کو کلاس نیکسٹ جو ہے وہ ساری الفاظ بتا دوں گی، ٹھیک ہے؟ اور آپ سن سکتے ہیں، لیکن میں الفاظ ضرور میں بتاؤں گی سارے آپ کو۔ اور معروف انشاءاللہ تعالیٰ کلاس کنٹینیو کریں گی، اور فرحانہ اگر جوائن کر سکیں تو انشاءاللہ فرحانہ بھی جوائن کریں گی۔ بات یہ ہے کہ ہمیں اس قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو، یہ کیا ہے آج کیا پڑھا؟ حبل اللہ، اس کی رسی کو مضبوط چھوڑنا ہے۔ بیچ میں سے یہ آزمائش ہے ہماری کہ اگر میں چلی جاتی ہوں یا کوئی نہیں بھی ہوتا، آپ اپنے قرآن کو کنٹینیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا آپ اس کے ساتھ جوڑ کے رہتے ہیں کہ نہیں رہتے۔ ساری بات یہ، تو 3 ہفتے کی بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر میں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور 3 ویکس ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں بھی کسی خیر کے لیے جا رہی ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ خیر سے۔ ہاں جی، اب یہ ہے کہ آپ نے یہ ہوم ورک کیسے کرنا ہے۔ آپ اپنی واٹس ایپ پہ، یہ جو ہماری اچھی بات کا واٹس ایپ ہے، آپ اس میں چاہے لکھ کے چاہے بول کر، آپ بتا سکتے ہیں نا، کہانیاں سناتے ہیں نا، تو اگر یہ سنائیں گے تو یہ آپ کا کیا لکھا جائے گا؟ نیکی لکھی جائے گی کہ نہیں لکھی جائے گی؟
آپ اس میں بول بھی سکتے ہیں 3 منٹس، 3 منٹس کی حد ہے، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ اب سٹوریاں ہی شروع کر دیں، اب اپنے آپ لیکچر ہی شروع کر، 3 منٹس کی حد ہے۔ آپ نے اپنا بتانا ہے آپ نے ہوم ورک کیسے کیا، کس جگہ کیا، پورے ہفتے میں آپ نے کیسے، آپ اتق اللہ میں رہے، حقہ تقاتی ہی میں، کدھر آپ نے معاملہ کیا، پہلے لکھ لیں، بولنے سے پہلے لکھ لیں، لکھا ہے تو پھر کوئی لکھ کر بھیج دیں، بول کے بھیج دیں، میں بالکل آسانیاں کر رہی ہوں، کسی سے لکھوا لیں، اے آئی سے لکھوا لیں، کسی سے بھی کر کے، یہ آپ پہ ایک قسم کا، کیونکہ یہ میں نے نہیں ڈالا فرض، یہ اللہ نے ڈالا ہے، یہ نایات کو پڑھنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں۔ دیکھیں یہ آپ کو ہوم ورک کیا دیا میں نے؟ میں نے آپ کو 3 لفظ یدعون الی الخیر کا آپ کا ہوم ورک ہے، بس الی الخیر، نہیں نہیں نہیں، آئیڈیا میرے سامنے نہیں، اور نہ کوئی آئیڈیا میرے سامنے نہیں، تم نہیں کہہ سکتی ہو، آپ جو کہہ سکتی ہیں آپ ہی کہیں، آپ نے کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں دیا، خود بتا بھی دیا نا میں نے بتا تو دیا سب کچھ، میں نے ہر چیز لکھوا دیا آپ کو۔ جی جی، آئیے اب نماز نبوی کھولیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کہاں تک کیا تھا نماز نبوی؟ کیا کیا تھا؟ اچھا یہ چلیں چلیں اتنا ہی بتا دیں، کسی کو یاد ہے ہم نے کیا کیا تھا؟ جی جناب، کچھ یاد ہے نماز میں ہم نے کیا چیز کی تھی؟ پہلا نماز کی فضیلت ہی ہوگی، فضیلت ہم نے کر لی تھی بالکل، اور انشاءاللہ تعالی نماز شہید، آج ہم احکامات طہارت کے احکامات ہم نے کیے تھے کہ نہیں کیے؟ جی بتائیے۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، طہارت آج کریں گے انشاءاللہ، احکامات طہارت، طہارت کا مفہوم اور اہمیت۔ اچھا آپ خالی سن بھی سکتے ہیں میری بات، اور آپ مارک بھی کر سکتے ہیں، پیجز آپ شیئر کر لیں، اور میں موٹی موٹی باتیں اس میں سے شیئر کروں گی، آپ نے اس میں سے دیکھ لینا کہ میں کیا کروں۔ طہارت کے معنی کیا ہیں؟ سب سے پہلے میں معنی، طہارت ہوتا کیا ہے؟ پاک ہونا، جی۔ طہارت کے معنی ظاہری اور باطنی گندگی سے پاک ہونا، ظاہری اور اچھا کچھ بے شک میں جلدی جلدی یہ کرواؤں گی، 15 منٹس کی کلاس ہوگی یہ میری، میں آپ کو پریزنٹیشن دوں گی تاکہ آپ اس میں سے غور سے کر لیں، اور یہ آپ بعد میں پڑھ بھی سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ اس سے میں نے نوٹس بنائے ہوئے ہیں، اور آپ کے ساتھ میں جو لوگ میرے ساتھ ابھی آن لائن ہیں ان کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں، آپ کو بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کروا دوں گی، انشاءاللہ آپ بھی کریں گے، لیکن اس وقت آپ غور فکر میرے ساتھ کریں۔ اسلام میں مقام کیا ہے طہارت کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ڈھونڈ لو گے تو آپ لوگ اچھی طرح انڈرلائن کر سکتے ہیں وہ یہ حدیث، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیہ نمبر 222۔ دو چیزیں کٹھی ہیں، توبہ اور پاک صاف رہنا، جیسے جیسے انسان توبہ کرتا ہے پاک صاف ہوتا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ کہ آج ہم نے ایمان ویسے ماشاءاللہ پڑھا ہے، تو ایمان کے ساتھ ساتھ اس کی شرائط ہیں، تو ایک شرط ہے کہ وہ پاک رہتا ہے انسان، مقصد اللہ کی عبادت کے لیے خود کو جسمانی اور روحانی طور پر تیار کرنا، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، صرف آپ کو انڈرلائن کرنے، ٹھیک ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہاں کہاں لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ جہاں سے میں پڑھ رہی ہوں؟ اب تھوڑا سا آگے پیچھے کریں گے آپ کو کتاب میں سے نظر آ جائے گا۔ طہارت کی اقسام، طہارت 2 قسم کی ہے، ایک جسم اور ایک دل کی پاکیزگی۔ دل پاک رکھنا، آج ہم نے کیا پڑھا؟ جس کے چہرے سفید ہوں گے وہ ان کے دل روشن اور صاف ہوں گے، اس لیے روز رات کو سونے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے، دل میں کسی کے بارے میں برا خیال ہے، اور صبح کبھی بھی نہیں لے کر اٹھنا چاہیے، ورنہ وہ ہارٹ اٹیک بن جاتا ہے، دل پہ آتا جا رہا ہے، اثر 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 لیتے جاتے ہیں، یہ جو ڈپریشن ہے اور برائی ہے، کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا، یقین مانے ساری، مجھے نہیں پتا آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، میں نماز پڑھ رہی ہوتی وہی بات، پھر میں اس کو جا کے وضو کر کے آتی ہوں، ہاں خوشو ختم،
اے مجھے اس نے یوں کیوں کہہ دیا، اچھا میں ایسی ہوں، اللہ اکبر، پھر آپ جائیں جا کے وضو کر کے آئیں۔ یہ میں نے اپنا علاج بتا رہی ہوں کہ مجھے یہ گند میرے اندر سے نکلے، مجھے نہیں کرنا، ورنہ میری نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو دل کو شرک سے، کینے سے، حسد سے، ریاکاری اور برے خیالات سے پاک کرنا، یہ اصل روح ہے دل کی طہارت کی۔ اور بدنی طہارت کیا ہے؟ بدن کی طہارت میں جسم اور لباس اور جگہ، جسم، لباس اور جگہ، بس یہ 3 چیزیں، آپ کی باڈی، آپ کے کپڑے، اینڈ ویئر ایور یو آر، آپ کا انوائرمنٹ۔ اب یہ نہیں کر سکتے بچہ آپ کے جو ہیں وہ پیمپر کے بغیر کسی نے پیشاب کر دیا، اسی جگہ آپ جان نماز بچھا کے نماز پڑھیں، نہیں، ایک کونا بنائیں نماز کا، پراپر جگہ بنائیں نماز کی، اور اس نجاست اور ناپاکی سے پاک ہو۔ یہ نہیں کہ باتھ روم کے باہر آپ نے نماز کی جگہ بنائی ہوئی ہے، اور جہاں سے باتھ روم میں سے باہر نکلیں تو شرپ پاؤں سارے جو ہیں وہ گندے جو پاک ہیں وہ ادھر ہی نماز کی جگہ ہے، نہیں، کلیئر کر کے اپنے آپ کو۔ حدیث نبی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا دل اگر پاک ہو تو اس کے اعضاء سے بھی پاکیزگی جھلکتی ہے، دل پاک ہو تو اس کے اعضاء بھی پاک نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے پانی کے حکام، آپ اگلا دیکھیں، پانی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس بک نہیں ہے؟ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، یہ آپ کو سب کو پتہ ہے نا؟ ہاں جی، یہ آپ نے نیکسٹ پڑھ کے آنا ہے، سارا پڑھنا ہے اس کو دوبارہ سے۔ اس طرح وضو کے لیے پانی کا پاک ہونا ضروری ہے، وضو کے لیے پانی کا پاک ہونا ضروری ہے۔ الماء طہور لا ينجسہ شیء، اس کا پانی پاک ہے اور اس میں دوسری چیزوں کو پاک کرنے کی صلاحیت ہے۔ کس کا؟ پانی پاک ہے اور وہ دوسری چیزوں کو پاک کر دیتا ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ کتنا پانی ہوگا، کتنے لیٹر پانی ہوگا تو پاک پانی ہوگا؟ کھڑے پانی میں آپ پیشاب کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دریا اور سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے، اور اس کا مردار، اس کی یعنی کہ اس کی اندر جو مردہ چیز ہے مچھلی، وہ حلال ہے۔ ٹھیک ہے، اب پانی میں مختلف چیزیں ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ وہ پیج پڑھیں گے، مجھے آپ کا پیج تو نہیں پتا، لیکن اس میں ڈیٹیل نماز نبی کی پیج میں پوری ڈیٹیل ہے، اس میں لیٹر بتائے گئے ہیں۔ کوئی جلدی سے دیکھ کے بتا سکتا ہے کتنے لیٹر پانی جو ہے وہ ہو؟ یعنی کہ سوئمنگ پول ہے جیسے، اور چھوٹا سا ٹب ہے، آپ اس میں کہیں کہ میں اس میں سے نہا کے نکل آؤں گی تو میں پاک ہو جاؤں گی؟ نہیں، آپ پاک نہیں ہو سکتے جب تک پانی کی ایک مقدار، جیسے کنویں ہیں، اب جگہ ہیں نا، جیسے میں آپ کو بتاؤں، کنویں ہیں، کنویں میں پیشاب کوئی کر دے یا کنواں گندا ہو جائے، 227 کلو گرام ایکسیلنٹ، ویری گڈ، 227 کلو گرام جو پانی ہے، اتنا پانی ہوگا، پیج بتا دیں سب کو۔ یہ 60 میں نے پورا بھی نہیں پڑھا، بالکل لکھا بھی کہ کنویں بالکل، کا پانی بھی ساکن ہوتا ہے، اور یہ آگے ہاں لکھا جی، ہے۔ یہ غلط بات ہے، ہاں، کنویں کا پانی ساکن نہیں ہوتا، یہ اس پہ اگری نہیں کرتے ہم، ٹھیک ہے؟ کنویں کا پانی بدلتا رہتا ہے، اس بات کو ہم کتاب کی بات کو وی ڈونٹ اگری دس، کیونکہ کنویں کا پانی چینج ہوتا رہتا ہے زمین سے، اس کے اندر حرکت ہوتی ہے، اس لیے کنویں کا پانی، یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں اس چیز کو کہ کنویں کا پانی ساکن نہیں ہوتا، بدلتا ہے۔ بدلتا رہتا ہے، صاف ہوتا رہتا ہے، اس لیے کنویں کے پانی سے آپ وضو کر سکتے ہیں، اس میں اس کو نکال سکتے ہیں۔ تو یہ کنویں کے پانی کی مقدار بتائی گئی جی، ہے 227۔ لیکن کہیں پہ بھی سوئمنگ پول کا بھی پانی ہے، کسی جگہ کا بھی پانی ہے، وہ 270 کلو گرامز کے مطابق بتایا گیا، انہوں نے کہا ہے کہ 227، ہاں جی 1 کلو گرام ایک سیر 8 تولہ کے برابر بھی ہوتا ہے۔ جی جی جی، ایک اس طرح ڈیفائن اس طرح بھی ڈیفائن کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کلیئر ہو گیا آپ کو کہ یہ ہے۔ اس بات کی سمجھ لگی ہے کیا بات ہے؟ باقی سورج سیج کون سا؟ اس کا مطلب ہے کہ جب کہ بعض دیگر محققین یہ کہتے ہیں کہ پانی کم ہو یا زیادہ، یعنی 2 قلوں سے، قلے بھی ہوتے ہیں نا، قلے پانی کے،
سے کم ہو یا زیادہ، نجاست پڑنے سے جب تک اس کے 3 اوصاف میں سے کوئی وصف تبدیل نہ ہو۔ پانی کے لیے 3 اوصاف ضروری ہیں کہ جب تک پانی میں اس کا رنگ تبدیل نہ ہو، اس کے اندر بو نہ ہو، ہاں اسمیل نہ ہو، یہ 3 چیزیں اس کے اندر دیکھنی ضروری ہیں۔ اور وہ پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہ جب ہم پانی دیکھیں کہ بالٹی میں پڑا ہے تو کئی دفعہ بالٹی کا رنگ اس نے اختیار کیا ہوتا ہے پانی نے۔ آپ پانی میں دیکھیں، اس کو نکالیں، اس کو دیکھیں کہ اس کے اندر بدبو تو نہیں، رنگ، بو اور ذائقہ، 3 چیزوں سے وہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا پانی جو ہے وہ خراب تو نہیں ہے۔ کلیئر؟ تو یہ طہارت کا چیپٹر ہے۔ یہ کتنا چھوٹا سا چیپٹر ہے، دیکھا ہے آپ نے، لیکن آپ نے اس کو پڑھنا ہے پورا۔ تو میں نے کر دی یا ذائقہ ہو تو پھر اس میں سے آپ وضو نہیں کر سکتے۔ جی رنگ بدلا ہوا ہے، بو بدلی بھی ہے، ذائقہ بدلا ہوا ہے، تو اب آپ اس میں سے اس کو نہیں استعمال کر سکتے۔ کلیئر ہو گیا؟ بس یہاں تک ہم کرتے ہیں، اور نیکسٹ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بیت الخلاء میں جانے کی دعا اور آنے کی دعا اس کو آپ دیکھ لیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی بعد میں۔ صرف آپ کو یہ آنی چاہیے، بیت الخلاء میں جانے کی اور آنے کی، دونوں کی دعائیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ پھر نیکسٹ چیپٹر کریں گے ہم، اس طرح چھوٹا چھوٹا کریں گے، اور یہ آپ سمجھ کے آئیے گا، اور اس میں سے کوئی کوشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں، یا رفع حاجت۔ ہاں چلیں، رفع حاجت کے مسائل بھی آپ خود سے یہ چیپٹر پڑھ لیں، اگر پڑھا ہوگا تو آپ کو مزہ آئے گا پڑھنے میں۔ پھر اس کے بعد جو میں نے اکثر باتیں کی ہوئی ہیں، اس میں سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی عادت اور رفع حاجت کرنے کا طریقہ۔ چلیں میں اس کو میں دیکھ لیتی ہوں۔ داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں، پھر باہر آتے وقت کی دائیں پاؤں سے باہر آتے ہیں، اور پردہ ہوتا ہے بیت الخلاء میں داخل ہو کر قریب تر ہو کر سطر کھولتے ہیں نیچے بیٹھتے وقت، پھر سطر کھولتے ہیں۔ اس کو پہلے آپ لوگ پڑھیں، بات نہ سمجھ میں آئے پھر نیکسٹ ٹائم ہم سوال جواب کریں گے، بہت اچھا لگے گا پھر آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو اب کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تھوڑا تھوڑا جب ہضم ہوتا ہے تو زیادہ اچھی طرح ہضم ہوتا ہے۔ تو آج پانی اور پاک ہونا اور اس کے متعلق پڑھنا ہے، اور رفع حاجت کے مسائل پڑھنے، اونلی یہ والے ہیں، اور مارک کر کے آئیں کہ واٹ اف یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ اینی تھنگ، مارک کر لیں، ٹھیک ہے؟ رافعہ جی آپ کو پتہ چل گیا انگلش میں؟ میں آپ کو بعد میں دکھا دوں گی، ہاں میں آپ کو ابھی بعد میں آپ کو خاص انگلش آگے پیچھے نہیں، بک میں آگے پیچھے تھوڑا سا تو انگلش میں، لیکن ہے سیم۔ اب آ جائیں جی اپنی آج کی حدیث پر۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ قال رسول اللہ، حدیث نمبر ہم پڑھ رہے ہیں 5، 7 پڑھ لی ہم نے، 8۔ ان ابی امامہ قال، کھول لیا جی؟ ان ابی امامہ قال ذکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما عندہ الدنیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تسمعون ان البزادۃ من الایمان، ان البزادۃ من الایمان، ان البزازۃ من الایمان، ان البزازۃ من الایمان، رواہ ابو داؤد کتاب الترجیل۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کا ذکر کیا۔ یوم عندہ الدنیا، ایک دن کیا کیا؟ ان کے پاس، عندہ کا کیا مطلب ہے؟ ان کے پاس، الدنیا، دنیا کا ذکر کیا۔ کیا کہا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تسمعون، سنتے نہیں ہو تم؟ الا تسمعون، دوبارہ کہا کیا تم سنتے نہیں؟ ان البزادۃ، بزازہ کیا ہے؟ بزازہ، بزازہ، بزاز کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، بے شک سادگی۔ بزازۃ من الایمان، سادگی ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے، بے شک سادگی ایمان کا جز ہے۔
بزاز ہوتا ہے ایکچولی رہنے سہنے کا طریقہ اس کا سٹینڈرڈ، کیا طریقہ استعمال کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو رپیٹ کیا. ایمان کی کیفیت کہاں ہوتی ہے؟ آج پھر ایمان کی بات ہو رہی ہے. دل میں. دل میں ہوتی ہے، اندر ہوتی ہے. کیفیت کا نام ہے ایمان. اور مضبوط ایمان کس کا ہوتا ہے؟ جو کہ اس کو فالو کرتا ہے، جو کہا گیا اس کو فالو کرتا ہے، قرآن و سنت کو فالو کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ ہر چیز کو ریپیٹ کیا کرتے تھے. کیوں ریپیٹیشن ہوتی تھی؟ 2 دفعہ یہاں ریپیٹ کیا. الا تسمعون، سما سے سین میں اینڈ سما، سنتے نہیں ہو، خبردار سنتے نہیں ہو، یو ڈو ناٹ ہیئر. اور یہ جو بزاز آتا ہے یہ ہے سمپلسٹی، سادگی. تو یہ سمپلسٹی کو اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایکسٹریملی ایزی کام، ایکسٹریملی ایزی ٹو ڈو تھنگس. اب اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام کے سارے کام جو تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مختلف کام ہوا کرتے تھے نا، 2 مختلف کام ہوتے تھے. تو میں نے کام کیا، 2 مختلف کام ہوتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے؟ آسان کا کام کرتے، آسانی کا رستہ لیتے تھے. اب آسانی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا سٹینڈرڈ ہی گرا دیا جائے یا اس کو گندے اور بھونڈے طریقے سے کیا جائے. اچھا یہ میرے لیے آسان ہے تو میں اب جیسی مرضی ہے صفائی کر لوں. اب میرے لیے آسان ہے تو میں پانی بہا دوں اور بس اللہ خیر کرے اور وائپر نہ ماروں. اپنے گھر اپنی طرف سے میں جو بات کر رہی ہوں، آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے. آسانی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو کیا کر لو؟ بیٹھ کے پڑھ لو. لیکن خشوع کہا کہ خشوع ختم ہو جانا چاہیے؟ نہیں. یا کہا کہ بھئی یہ کام جو ہے، روزہ جو ہے، اب سادگی کہاں سادگی کا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے روزہ کھولتے تھے؟ کھجور سے، پانی سے. نہ کچھ ملے تو ہم رونا شروع کر دیں، آئے نہیں آج تو میرے پاس کچھ ہے نہیں. یہ سادگی نہیں ہے. ہم نے کیا اپنے لیے مشکل ڈالی ہوئی؟ کپڑے ہم نے اتنے مشکل بنا لیے. میں یہ شادی پہ جا رہی ہوں تو میرے دماغ میں سوچ رہی تھی کہ جتنے بھرے ہوئے کام والے کپڑے پہنے اس میں تو نماز نہیں پڑھی جاتی. آپ نے اکثر ماؤں کو دیکھا ہوگا، مائیں میک اپ کرا کے بال بنا کے اپنے بچے کو نہیں اٹھاتی 3 گھنٹے، اپنی اولاد کو چھوڑ دیتی ہیں. چبھتے ہیں بچوں کو کپڑے، اس کو کپڑے چبھتے ہیں. بھائی تم نے کیوں پہنے؟ تمہیں پتہ نہیں تم ماں ہو، دادی پکڑ لے. ہے نا؟ تو یہ طریقہ نہیں ہے. سادگی کا مطلب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سادگی کا، کھانے پینے میں سادگی، پہننے میں سادگی، رہنے میں سادگی. اپنے لوگ اتنے بڑے بڑے ڈیکوریشن پیسز رکھ لیتے ہیں، ان کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا گھر میں، کوئی چیزیں ہی نہیں ہوتی. اور بلکہ ٹکرا رہے ہوتے ہیں بیچ میں، رستے میں چیزیں رکھی ہوتی ہیں. اب ماشاءاللہ ہماری استاذہ ایسی ہیں، ان کو کوئی چیز رستے میں نہیں چاہیے کہ کوئی چیز ٹھوکر لگتی ہو، کوئی کارپٹ ہو. یہ جو کارپٹ ہمارے ٹرن ہو جاتے ہیں وہ بھی انہیں نہیں پسند آتے. کہتی سادہ رہیں، اچھے طریقے سے رہیں. تو یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے کہ سمپلسٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ہر چیز ردی کر دے. اب دیکھیں میری بات سنیں، جیسے ہماری مسجدیں ہیں، ہماری مسجدوں میں ہم کوئی بڑے بڑے ڈیکوریشن پیس رکھتے ہیں یا ہم کچھ ایسے کرتے ہیں؟ مسجد جاتے وقت بھی کیسے پہنتی ہیں لباس؟ سادہ لباس پہنتے ہیں. اسی لیے آپ یہ جو ہے گھر کے کپڑے تو آپ جیسے مرضی پہنیں، لیکن جب آپ نے عبایا پہن لیا تو کیسا پہنے؟ کیونکہ آپ نے زینت، خذو زینتکم، اپنی زینت کو تم نے چھپانا ہے نہ کہ ظاہر کرنا ہے. تو ایسی زینت کرنی جس میں اندر ستارے لگے ہیں یا آسمان کے ستارے لگا لیے آپ نے اپنے اوپر ہی، اور آپ پھر سب اس میں مسجد میں جا رہے ہیں، یہ جائز نہیں، منع کرتے ہیں لوگ. مہندی لگانے پہ بھی علماء کہتے ہیں کہ یہ شو آف ہے، یہ آپ زینت دکھا رہے ہیں. ایکچولی جی ایسے ہی ہے. بالکل ہے. آپ وہ کام کریں جس میں سادگی ہو. سادگی کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کو جو پسند ہے بس وہ اتنا ہی کریں. آپ دیکھیں کفن بھی اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر نہیں ملتا کفن، نیا کفن نہیں ملا تو پرانی گھر کی چادر دھو کے اس کو کفن میں ڈال دیں، کفن اس میں ڈال دیں. حج میں دیکھ لیں، ارکان میں دیکھ لیں، روزے میں کتنی سادگی. کہ آپ کا جسم اچھا ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم الٹا ہی ہم
ایسی ایسی خوراک کھانی شروع کر دیتے ہیں. حج ہے، روزہ ہے، پھر آپ روزہ کھول کے اگر ہم زیادہ کوئی ایسی خوراک کھا لیتے ہیں تو ہم تراویحاں پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں؟ پر نہیں پڑھی جاتی. اور خاص طور پہ جب آپ روزہ کھول کے پہلے ساتھ ہی کھجور کھا کے پہلے کہتے ہیں نماز پڑھ لیں، تاکہ نماز کا خشوع خراب ہو جائے گا. کہا گیا نماز کو خوبصورت بناؤ، خود بھی کہا، پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور چاہتا ہے کہ خوبصورت دکھیں. تو ذمہ داریاں، آج جو ہمیں کہا گیا اپنی ذمہ داری کو صحیح نبھانا اور چیزوں کی محبت دل میں سے نکالنا اور تکلف کو دور کرنا، یہ سب کام اس میں آتے ہیں. بے شمار چیزیں ہیں جو اس کو سوچ ابھارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسی سے ہی نیکسٹ حدیث ریلیٹڈ ہے، لیکن ہم وہ نیکسٹ ویک کریں گے. اور یہی ہے کہ آپ کی نظر آنا چاہیے آپ کے اوپر جو نیکسٹ حدیث ہے، کہ آپ کو اللہ نے دیا ہے سمپلسٹی کے لیے کہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ شو آف کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آسانی کے طریقے اختیار کریں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ اگر تم سفر میں ہو تو نمازیں جوڑ لو، اور اگر تمہارے لیے آسانی کر دی ہے، اور یہ نہیں مل رہا تو وہ کھا لو، حلال نہیں مل رہا تو اگر مرنے لگے اور کوئی اور چیز نہیں ہے تو پھر تم حرام کا ایک اتنا کھا سکتے ہو جتنا تم بچ جاؤ. اللہ تعالیٰ تو آسانیاں پیدا کرتا ہے، ہم اپنے لیے مشکلیں پیدا کرتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ کوئی بات جو آن لائن میں سے ابھی ایک آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، کوئی بات آپ نے کرنی ہو کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں، سادگی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو زبردستی جو شادیوں میں ہمیں 2 ڈشز کا کہا جاتا ہے کہ 2 بس ہونی ہے اور بس اور کچھ نہیں، اور بس یہ اس طرح زبردستی نہیں اسلام لے کے آیا کچھ بھی. ہمیں دل سے ہمارے جب تک نہیں نکلے گا کہ ہم کس طرح سادگی اختیار کریں. کوئی آئیڈیا آپ لوگ دے سکتے ہیں سادگی کا؟ اس حدیث میں کیا ایڈ کر سکتے ہیں بتائیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بعمل کرے، ہمارا تو کوئی بالکل، اب اس کا عمل عالم کریں. واقعی زندگی آسان ہو جاتی ہے سادگی سے. بالکل ہو جاتی ہے. جب شادیوں پہ پہلے جایا کرتے تھے تو کپڑوں کی اتنی فکر ہوتی تھی کہ کپڑے کیسے، بال کیسے بنانے ہیں، بالکل. کیسے کرنے. اب جب سے اب آیا ہے، ہاں اب کوئی وہ نہیں جب یہ ریپیٹ ہو رہا ہے جوڑا یا کیا، آپ حجاب پہن لیں اور 10 منٹ میں آپ تیار ہو جاتے ہیں. جی جی، آپ کریں بات ام حاشر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم بہت السلام. خوشی ہو رہی ہے سب کی آواز سن کے، یو ایس میں ہوں الحمد ماشاء للہ. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہ، آمین. مجھے یہ ذہن میں آیا کہ سمپلسٹی جتنا کم یہاں پہ ہوگا وہاں پہ اتنی آسانی سے حساب کتاب ہوگا. انوائرمنٹل سائنسز پڑھ رہی ہوں ابھی میں، ایک ٹیچنگ کورس ہے چھوٹا سا، تو اس میں وہ بتا رہے ہیں بیک ٹو نیچر، بیک ٹو بیسکس، انڈیجینس لائف اسٹائل. تو میں نے پھر انہیں بتایا کہ سننا میں تو ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا ہے. الحمد للہ، بس شکر، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فی. مجھے نہیں پتا تھا کہ ام حاشر کے نام سے آپ ہیں. آپ اپنے نام سے آیا کریں تو زیادہ اچھا ہے، لوگوں کو موٹیویشن ہوتی ہے کہ دیکھیں آپ نے کلاس وہاں جہاں پہ بھی آپ ہیں، آپ اس وقت یو ایس میں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے آپ آئی ہیں کلاس میں اور آپ پارٹیسپیٹ بھی کیا. تو یہ سب فرشتے ہمارے جو لکھتے جاتے ہیں کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. اور بالکل اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، ایکسیلنٹ فیڈ بیک کہ اللہ تعالیٰ جب ہم سادہ ہوں گے تو ہمارا حساب بھی سادہ ہوگا اور ہمارا جلدی حساب ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں تو بغیر حساب کے ہمیں پار کر دے. اللہ کرے ہم ان لوگوں میں سے ہوں جو 70,000 لوگوں میں سے جن میں سے پار کر دے. تو اپنا حصہ ہر جگہ ڈالیں. دوسرا جو آج جو بات کی گئی کہ تقوی والی زندگی اور امر بن معروف، کون سی کیسی امت میں ہمیں ہونا ہے؟ کیسی امت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. تو کیسی آج اتنا کچھ پڑا ہے جی، جو بلائے نیکیوں کی طرف اور برائی کو چھوڑے، گناہوں کو چھوڑے. بالکل، بارک اللہ فی. رات سونے سے پہلے سب دل صاف کرتے ہیں. اتنی کنیکٹ ہو رہی تھی، جی آسانی، اتنی آسانی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز میں. ابھی کل پرسوں میں نے کسی کو فون کیا، وہ بہت بیمار ہیں، وہ پورے رمضان بیمار رہیں. تو وہ کہنے لگیں کہ میں نے استاذہ جی کو خواب میں دیکھا ہے، بیمار تھیں وہ بہت زیادہ. کہنے لگیں کہ میں ہاسپٹل ہی رہی ہوں تقریباً.
لیکن کہتی ہیں میں نے استاذہ کو خواب میں دیکھا اور وہ مجھے کہتی ہیں کہ تم کیا کر رہی ہو؟ اور خواب کا کچھ ایسے اینڈ تھا کہ وہ کہتی ہیں کان تو ہے نا، سن تو سکتی ہو نا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ تم جہاں جتنی تمہاری استطاعت ہے تم وہ کام تو کر سکتی ہو۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کی استطاعت کتنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کوئی بڑی بڑی چھلانگیں ماریں یا کوئی بڑے بڑے کام کریں، چھوٹے چھوٹے کام بھی آپ کے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ لکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آنا بیٹھنا اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ پڑھنا پڑھانا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان محفلوں کو جاری رکھے، اور اللہ تعالیٰ کو شیطان کے شر سے بچائے ہم سب کو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے دین کا کام کرتے رہیں، امر بن معروف و نہی عن المنکر سے اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑی رکھے، اور اللہ اپنی پہچان کروا دے اپنے ایمان سے، اور اللہ ہمیں موت نہ دے کہ ہم جب تک ہمیں ہمارا اعمال نامہ نیکیوں سے بھر گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیوں کی زندگی دے اور آسانی کی موت عطا فرمائے، ہمارا حساب آسان فرمائے، اور اللہ موت کے وقت ہمیں کلمہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو دین میں کر دے، ہمارے بچوں کو، اور اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو کھول دے، اللہ تعالیٰ ہمیں امر بن معروف نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بہترین طریقے سے، زبان سے، ہاتھ سے، چل کر، کہیں جا کر، کہیں دے کر، کہیں سے لے کر، ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمانوں کو بلند رکھے، آمین ثم آمین۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اور قرآن کے حکم کی پیروی کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ شرف حاصل کرے، اور ہمارا جو حبل اللہ ہے اللہ تعالیٰ اس رسی کو ہمارے ہاتھ سے کہیں دور جانے نہ دے، آمین۔ بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک کلاس ہوگی یہیں پر اسی ٹائم پر، انشاءاللہ تعالیٰ فرحانہ کھولیں گی روم، اور معروف جی کلاس کرائیں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔